بسم الله الرحمن الرحيم بلا تاخیر میں حافظ صاحب کی شان میں منقبت پڑھنے کے لیے دعوت بارک وسلم صلی علیہ وسلم. دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا، پلہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث گیا ڈاڈلا بیٹا تیرا. آواز گوڑے صلو علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. افسا کی شان و سمان فرمائیں. میرے حامی میرے ناصر میرے حافظ پیا پیارے، میرے حامی میرے ناصر میرے حافظ پیا پیارے، میرے حامی میرے ناصر میرے حافظ پیا پیارے. زبان ہے وصف سے قاصر میرے حافظ پیا پیارے، زبان ہے وصف سے قاصر میرے حافظ پیا پیارے. اور تمہارے در پہ میلا سا لگا دیکھا کہ جب دیکھا، تمہارے در پہ میلا سا لگا دیکھا ہے جب دیکھا، تڑپتے ہیں تیری خاطر میرے حافظ پیا پیارے، تڑپتے ہیں تیری خاطر میرے حافظ پیا پیارے. اور تمہارا خوف دیکھا ہے یہاں کے حکمرانوں پہ، تمہارا خوف دیکھا ہے یہاں کے حکمرانوں
جو تھے شاطر میرے حافظ پیا پیارے ہوئے قائل، جو تھے شاطر میرے حافظ پیا پیارے، زمانے وصف سے قاصر میرے حافظ پیا پیارے، اور ہماری لاج تیرے ہاتھ ہے، اس کو بچا لینا، ہماری لاج تیرے ہاتھ ہے، اس کو بچا لینا، ہوئے اس آس پر حاضر میرے حافظ پیا پیارے، ہوئے اس آس پر حاضر میرے حافظ پیا پیارے، وہ سنا ہے غوث کا فیضان تمہارے در سے جاری ہے، سنا ہے غوث کا فیضان تمہارے در سے جاری ہے، سنا ہے غوث کا فیضان تمہارے در سے جاری ہے، جو تھا غائب ہوا حاضر میرے حافظ پیا پیارے، وہ جناب غوث کی نسبت ہمیں دیتی سہارا ہے، جناب غوث کی نسبت ہمیں دیتی سہارا ہے، کہ تو ہے بندہ قادر میرے حافظ پیا پیارے، اور لگی جب تیل پر پابندی تو پانی میں یہ دیکھا، لگی جب تیل پر پابندی تو پانی میں یہ دیکھا، روشنی ہو گئی ظاہر میرے حافظ پیا پیارے، اور ہوا روشن جو پانی تو ہوئی حاکم کو حیرانی، خدا کے فضل سے اوپر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے اوپر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے اوپر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے اوپر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا
वाला गौसे आज़म का खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का। सुभान अल्लाह। अब बिला ताखिर मेहमान खुसूसी जो जोधपुर से तशरीफ लाए, मैं उनको दावत देना चाहता हूँ वो आए और हुजूर से शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा हजरत तक इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए जी मददे काबा-ए ईमा मददे बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती ज़रीफ़ानो शिकश्तारा तो खुशदी बहक़ ख्वाजे उस्मा हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। ए अशरफ़ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज़ कलीद करम कुशा अशरफ़ा हुर्मत रूह पैगंबर यक नज़र कुन सुबमा यक नज़र कुन सुबमा यक नज़र कुन सुबमा फ़साहिल या इलाही कुल्ल साहिबिन बिहुर्मत सय्यदिल अबरार सागिल फ़साहिल या इलाही कुल्ल साहिबिन बिहुर्मत सय्यदिल अबरार सागिल फ़साहिल या इलाही कुल्ल साहिबिन बिहुर्मत सय्यदिल अबरार सागिल। खुतबे मसरूना के बाद कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। उसके मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ मअरूज़ात का सिलसिला हो। उससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस फरमान के तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर सजाया करो, आरास्ता किया करो। तुम्हारा ये दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर और रोशनी होगा। तो अपनी महफिल को नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़कर मुज़य्यन और आरास्ता भी करें और इस नियत के साथ कि ये हमारा दुरूद पढ़ना कल क़यामत के दिन हमारे लिए नूर और रोशनी होगा। मेरे साथ मिलकर पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदहुल करीम हम इंसानों का खालिक व मालिक, ज़िंदगी गुजारने के तरीके, उसूल, ज़वाबित, एक बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का प्यारा और महबूब बंदा कैसे बन सकता है, इसके सारे तरीके अल्लाह पाक ने हमें और आपको अता फरमा दिए। अपने प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और अंबिया इकराम की मुक़द्दस जमात को हमारे दरमियान मबऊस फरमा कर और उन्हें अपने अहकाम और पैगामात अता फरमा कर और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल फरमा कर इंसान को ज़िंदगी गुजारने के सारे तरीके अल्लाह करीम ने अता फरमा दिए। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद के अहकाम पर अमल करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर हुक्म को अमली तौर पर प्रैक्टिकली उसको करके हमारे लिए उस चीज़ का
اس چیز کی شکل اور اس عمل کی صورت بھی سامنے رکھ دی کہ اس عمل کو اس انداز میں انجام دیا جاتا ہے۔ اگر مطلقاً یہ قرآن مجید کے اندر دیکھا جائے تو بہت ساری آیات ہیں جن میں کہا گیا کہ ایسا کرو، اس طرح فلاں چیز پر عمل کرو، لیکن اس پر عمل کیسے کیا جائے گا، وہ کام کس انداز میں ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس سیرت طیبہ کو دیکھنے کے بعد ہی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، کس انداز میں اس کو قائم کرنا ہے، کیسے اس کو پڑھا جانا ہے، اس کو کب پڑھا جانا ہے، کیا طریقہ کار ہوگا، اس نماز کے اندر کیا پڑھا جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر اگر تلاش کیا جائے تو الگ الگ مقامات پر الگ الگ چیزیں ہیں۔ کہیں مطلقاً فرما دیا قرآن مجید کہ جو ہے وہ اقیموا الصلاۃ، نماز ادا کرو، کہیں فرما دیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، کہیں فرما دیا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جتنا تمہارے لیے آسان ہو اس کی تلاوت کرو، اس کو پڑھو۔ تو الگ الگ آیات میں الگ الگ جگہ پر اللہ کریم نے ان چیزوں کو ذکر فرما دیا کہ یہ نماز کی کیفیات ہے، نماز کے طریقے کے، مگر ان سب کو جمع کیسے کرنا ہے، ان سب کو ترتیب کیسے دینا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے پتہ چلتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہمارے سامنے پڑھ کر ہمیں بتا دیا کہ اللہ کا جو فرمان قرآن مجید کی الگ الگ آیات کے اندر ہے، اس کی جمع صورت، اس کی جمع شکل، اس کو پریکٹیکلی انداز میں اس انداز میں پیش کرنا ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کریں۔ اب زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس کے اموال کیا ہوں گے، ایک بندہ مالک نصاب کب ہوگا، کن کن مالوں پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اگر الگ الگ آیات میں تلاش کیا جائے تو پتہ چلے اللہ رب العزت نے حکم عطا فرمایا، اللہ کے اس حکم کی فرما برداری کیسے کرنی ہے، اللہ کے اس حکم پر عمل کیسے کرنا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتایا کہ اللہ کے اس حکم پر اس انداز میں عمل کیا جائے گا۔ تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت مطہرہ کے جو احکام ہیں، جو فرامین ہیں، اللہ کے جو حکم ہیں، اللہ جو چاہتا ہے کہ بندے اس عمل کو اس انداز میں انجام دیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کاموں کو اپنی امت کے سامنے کر کے سارے معاملات شریعت کو سامنے رکھ دیا۔ اب بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے، حضور علیہ السلام کی زندگی کو پڑھے، شریعت کے وہ احکام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح انجام دے ان کو پڑھے اور خود اپنی زندگی میں اس کو عمل میں لانے کی کوشش کرے، یہی ایک کامل مومن بننے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور اللہ کریم نے جسے بھی اپنی بارگاہ سے نعمتیں دی ہیں، عطائیں فرمائی ہیں، اللہ رب العزت قیامت کے دن ان نعمتوں کے تعلق سے، اپنی ان نوازشات کے تعلق سے ہر بندے سے اپنی بارگاہ میں پوچھے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور بھی ضرور تم سے قیامت کے دن نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، نعمتوں کے تعلق سے پوچھا جائے گا کہ اللہ کریم نے یہ نعمت عطا فرمائی، اے میرے بندے تو نے اس نعمت کا حق ادا کیا، تو نے اس نعمت کے ساتھ جو اللہ رب العزت کی طرف سے احکام دیے گئے ان پر عمل کیا۔ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہمیں اور آپ کو جو اللہ پاک نے عطا فرمائی وہ ہے اولاد، اور اس کے تعلق سے ہم کتنے فکر مند ہیں اور دین ہمیں کتنا فکر مند کرنا چاہتا ہے، اور ہم دینی اعتبار سے اپنی ذمہ داریوں کا کتنا احساس کرتے ہیں۔ کچھ باتیں میں اس حوالے سے انشاءاللہ ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تربیت اولاد، اپنی اولاد کی اچھی اور بہترین تربیت کرنا یہ ہر انسان پر لازم اور ضروری ہے، بلکہ اولاد کے حقوق میں سے ہے کہ ایک ماں ایک باپ اس کی اچھی تربیت کرے۔ دین کے مجاز میں دین کا طریقہ کار یہ ہے کہ شریعت نے ہر ایک کے لیے حقوق متعین فرمائے۔ اگر اولاد کو یہ حکم دیا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا،
کہ جب ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بزرگوں کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی مت کہنا اور نرم لہجے میں نرمی والی بات ان سے کہنا. یہ ماں باپ کے تئیں اولاد کو حکم دیا گیا کہ تمہارا رویہ تمہارا طریقہ کار ان کے لیے کیسا ہونا چاہیے, محبت کا انداز ان سے کیسا ہونا چاہیے. اف اس لفظ کو دیکھیں تو کہتے ہیں یہ صرف یوں ہی افسوس کے لیے اچانک زبان سے نکل جانے والا کلمہ ہوتا ہے, بہت زیادہ کوئی ڈانٹنے والا کلمہ نہیں ہوتا ہے کہ جس میں اگلے کا دل ہی توڑ دیا جائے, اگلے کو بہت سخت باتیں کہہ دی جائے. اف یہ اچانک کبھی تو درد کی تکلیف ہوتی ہے تو اس میں نکل جاتا ہے, یا کبھی افسوس میں یہ کلمہ نکل جاتا ہے. قرآن میں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ, لفظ اف تک جو ہے وہ انہیں نہیں کہنا ہے. یہ اولاد کو تعلیم دی گئی کہ ماں باپ کے تعلق سے وہ یوں فکر مند رہے, لیکن اولاد ماں باپ کے تعلق سے ان احکام پر عمل کب کرے گی؟ اولاد ماں باپ کے ساتھ شریعت مطالعہ کے ان احکام پر عمل اس وقت کرے گی جب ہم اپنی اولاد کو دینی مجاز دیں گے, انہیں بتائیں گے کہ شریعت مطالعہ نے اولاد کے لیے ماں باپ کا کیا حق رکھا ہے اور ماں باپ کے لیے اولاد کا کیا حق رکھا ہے. اور ہم سوچتے ہیں کہ تعلیم و تربیت کا یہ سلسلہ بہت بچہ سمجھدار ہو جائے جب جا کے شروع ہوتا ہے. اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ اسلام نے ابھی بچہ ماں کے بطن میں ہوتا ہے اسی وقت سے جو ہے وہ تربیت کا نظام اس پر جاری کر دیا ہے, اسی وقت سے اس کی دیکھ بھال. اور دنیا کے نظام میں اب یہ چیزیں بہت آسانی سے سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں. باقاعدہ دنیا میں بہت ساری جگہ ایسی ہے جہاں پر کچھ بڑی بڑی جگہیں بنی ہوئی ہوتی ہیں, بڑے بڑے ہال بنے ہوئے ہوتے ہیں جن کے اندر ان ماؤں کو بھیجا جاتا ہے, ان ماؤں کو رکھا جاتا ہے کچھ وقت گزارنے کے لیے وہ وہاں جائیں جن کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے, جو پریگننسی کی قیادت میں ہوتی ہے انہیں وہاں رکھا جاتا ہے. اب وہ اگر اسلامی کنٹریز ہیں, اسلامی ممالک ہیں, دین سے تعلق رکھنے والے ہیں, تو وہ اس کے اندر کچھ جگہوں پر میں نے سنا کہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہاں پر چلتی رہتی ہے اور وہ مائیں وہاں پہ جاتی ہے اور قرآن مجید کی اس تلاوت کو پرسکون انداز میں سنتی ہے, کیا سوچ کر کہ ہم اس کو سن رہے ہیں اور اس کا اثر جو ہمارے بطن کے اندر ہے, پیٹ کے اندر ہے, اس پر پڑ رہا ہے اور وہ اس چیز کو محسوس کر رہا ہے. جن کا عرس ہم اور آپ منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, جن کا ذکر ہم سنانے کے لیے بیٹھے ہیں, اللہ کریم نے ماں کے پیٹ سے انہیں کئی قرآن مجید کے پاروں کا حفظ عطا فرما دیا. سبحان اللہ. وجہ کیا تھی کہ وہ ماں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی, وہ تو مادر ذات ولی ہیں, اللہ رب العزت نے انہیں وہ خصوصیات عطا فرمائی. لیکن پیغام عمل ہمارے لیے یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کا سلسلہ اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے. اور دنیا کے نظام میں یہ جو چیزیں جگہ جگہ ہر سوسائٹی اپنے اپنے اعتبار سے جو انتظام کرتی ہے, وہ پتہ یہ چلتا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہے اسی وقت سے اس کا تربیت کا نظام شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم اپنی اولاد کے تئیں فکر مند ہیں, ان کو کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں, تو ابھی اس دنیا میں آیا نہیں, اس سے پہلے ہی اس کے معاملات کے تعلق سے فکر مند رہے. اور ماؤں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس وقت میں کیا کیفیت اختیار کرتی ہیں, کون سی چیزیں ہیں جس کے اندر دلچسپی ہے, کون سی چیزیں ہیں جس کی طرف اس کی توجہات ہیں. یاد رکھیں جن چیزوں کی طرف وہ توجہ کرے گی آنے والے اس مہمان پر اس کا پورا اثر واقع ہوگا. اور اگر یہ سوچ ہے کہ اس کو دینی مجاز شریعت مطالعہ کے حقوق اس کو سکھانے ہیں تو اس وقت سے ہی اس تربیت کا آغاز کر دیا جائے. اللہ نے چاہا تو جب وہ بچہ اس دنیا کے اندر آئے گا, اللہ رب العزت اس کی فطرت میں دینی مجاز, کیونکہ یہ تو شریعت مطالعہ کا فیصلہ ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسلامی فطرت اس کے اندر ہوتی ہے. پھر حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اس کے بعد اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں, اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں, مگر فطرتاً وہ پیدا ہونے والا بچہ چاہے جس کے یہاں پیدا ہوتا ہو اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اگر اس کے ساتھ دینی تربیت کا معاملہ رکھا جائے, دینی ماحول میں اس کو رکھا جائے, تو وہ آسانی سے شریعت مطالعہ کے اعمال کو اور اس کے اعمال کو قبول کر لیتا ہے. اس کی مثال آپ دیکھیں, ہمارے کچھ بچے جنہیں بچپن سے لینگویج کا آپ دیکھیں, طور طریقے دیکھیں,
ایک بچہ ہے جسے بالکل نہ سمجھتا اس وقت سے ہی اپنے علاقے میں نہ رکھ کر کسی دوسری جگہ بھیج دیا. اب جب وہ سمجھداری کی حد کو پہنچتا ہے، کئی سال وہاں گزار لیتا ہے، اس کی بھاشا بھی وہیں کی ہو جاتی ہے، اس کا طور طریقہ بھی وہیں کا ہو جاتا ہے. آخر کار آپ یہ تک دیکھیں گے کہ وہاں کے لوگوں کی جو رنگ و نسل کا معاملہ رہتا ہے وہ تک اس کے اندر منتقل ہو جاتا ہے، ایک الگ ہی کیفیت میں. وہ تو انسان فطرتاً چیزوں کو قبول کرتا ہے، اب جیسی تربیت اس کی جائے اسی انداز میں اس کو قبول کرتا ہے. اور اس کی ذمہ داری سب سے اولین جو ہے وہ والد اور والدہ پر ہوتی ہے. ہم نے یہ خوب سنا ہے کہ اللہ رب العزت نے والدین کو یہ مقام عطا فرمایا، یہ مرتبہ عطا فرمایا، اور اولاد ان کے تئیں کس طرح فکر مند رہنی چاہیے. مگر اس ذمہ داری کا احساس کرانا یہ خود ہماری ذمہ داری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب بزرگی کی عمر کو پہنچے تو یہ بچے دینی مزاج میں ڈھل کر آپ کا عزت اور احترام کریں، آپ کی رسپیکٹ کریں، آپ کے معاملات کو سمجھیں، تو جب ان کو سمجھانے کا وقت ہے اس وقت آپ ان پر کام کریں. ایک بچہ جب 15-20 سال، اور اب تو تقریباً 10 سال ہی کہہ لیں، حالات نے بچوں کو وقت سے پہلے جو عقل مند بنا دیا، پتہ نہیں عقل مند بنایا یا بیوقوف بنایا. ہر شخص اپنے مزاج میں یہ سمجھتا ہے کہ میں سمجھدار ہو گیا. پہلے 15-15 سال 20-20 سال تک لوگ اپنے حوالے سے فیصلے نہیں لیتے تھے، ہمیشہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے. اب سوشل میڈیا کی اس لت نے انسانوں کو جری بنا دیا. انسان جس چیز کو اسکرین پہ دیکھتا ہے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے. آج آپ مجھے بتائیں، ہمارے شادیوں کے طریقے، ہمارے دنیاوی جو اسلامی معاملات ہیں جنہیں ہمیں دینی مزاج کے مطابق سیکھنا تھا، دینی طریقے کے مطابق سیکھنا تھا، دین سے ہم قریب نہ ہوئے، وہ چیزیں ہم نے اسکرین سے سیکھی. ہم نے اسکرین کے اندر کسی چیز کو دیکھا تو یہ چیز بڑی الگ لگی مجھے، یہ چیز اب پیسہ ہے اور اس کو خرچ کرنے کا شوق، انسان چاہتا میں خرچ کر دوں اس کو، تو وہ اسکرین پر دیکھی ہوئی چیز کو اپنی زندگی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہمیں کھانے کے آداب نہیں بتائے، کھانے کے طریقے نہیں بتائے؟ لیکن کسی نے دیکھا کہ بڑا ڈیکوریٹ کیا ہوا ہال ہے، چاروں طرف چمچم ہے، جگمگ ہے، وہاں بیٹھ کے نہیں، لوگ کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں، جس نے ادھر پلیٹ لی کو ادھر کھا رہا ہے، ادھر کھا رہا ہے. ہم نے اسکرین پر دیکھا، اپنے گھر میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی، اپنے گھر کے اندر اس کو لانے کی کوشش کی. ہم نے کسی کو دیکھا کہ اس نے شادی کس انداز میں کی، اس کا طریقہ کار یہ تھا، یہ انداز میں وہ بارات لے کر آیا، یہ انداز میں اس کا انٹری تھی، یہ انداز میں اس کے بعد ہم نے پیسے خرچ کر کے اسی انداز کو زندگی میں لانے کی کوشش کی. ہوا کیا؟ ایک ہوڑ لگی، ایک آگے بڑھنے کا ذہن بنا، اس نے ایسا کیا مجھے اس سے آگے کرنا ہے. میں کہتا ہوں کہ اپنے شادی کے 1 یا 2 دن کو اس ہوڑ کے پیچھے نہیں لگائیں. اگر کوئی 8 لاکھ خرچ کر کے بیٹھا ہے تو 10 لاکھ والا کچھ ہی تاریخ کے بعد اعلان کر دے گا میرے یہاں 10 ہوئے ہیں، 10 والے کے بعد 12 15 20 25 50 لاکھ والے تک بیٹھے ہوئے ہیں. اور انسان صرف یہ چاہتا ہے کہ میری یہ ناک اس سے اوپر رہے. اللہ تعالیٰ نے ناک کو پہلے اتنا اوپر کیا ہوا ہے، یہ ناک تو اوپر ہی ہے. یہ صرف بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جاتا ہے جب زمین پر آتی ہے، ورنہ اللہ نے اسے اوپر ہی بنایا ہے. اور ہمیں اس کو کتنا اوپر چاہیے اور کس جگہ لے جانا ہے، اس کی یہی جگہ سب سے بہتر ہے. تو اگر ہم صرف اس ناک کو اوپر لانے کے لیے اپنے کمائی کے 20 سے 25 لاکھ روپے خرچ کر لیتے ہیں تو دراصل ناک اوپر نہیں کر رہے بلکہ ناک کٹوا رہے ہیں. ایک عقل مند انسان اتنی اونچی ناک ہونے کے باوجود 15-20 لاکھ میں اس ناک کو کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہے. یاد رکھیں کہ اگر وہی 15-20 لاکھ جو پہلے سے سوچ کے بیٹھے ہیں فلاں بچے کی شادی میں خرچ کرنا ہے، فلاں بچے کی شادی میں خرچ کرنا ہے، اگر وقت رہتے وہی 15-20 لاکھ اس کی تعلیم پر خرچ کر دینا، آنے والے وقت میں وہ بچہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر شاندار شادی بھی کرے گا. اور آپ اندازہ لگائیں کہ بڑھاپے میں آپ کا ایسا سہارا بنے گا کہ آپ عش عش کرتے ہوئے نظر آئیں گے. سبحان اللہ. لوگوں نے کھایا پیا ختم ہو گیا، چلا گیا، کھا پی کے چلے گئے. اور میں نے تو اپنے اعتبار سے بہت اچھا انتظام کیا، کوئی کمی نہیں رکھی تھی، ویٹر بھی لگا دیا، کسی کو کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. ہائے افسوس کہ میں نے تو کمی نہیں رکھی مگر کمی نکالنے والوں نے کمی نکال دی. کسی نے کہا وہاں تھوڑا کچھ زیادہ تھا. پچھلے دنوں ایک
مجلس میں مولانا رفیق احمد صاحب مصباحی جو جامعہ دارالفیضان اشرف کے دارالفتاح میں مفتی صاحب کی حیثیت سے بھی اور الحمدللہ وہاں کے مدرس بھی ہیں، حضرت کو کسی مجلس میں بتانے لگے کہ ایک بادشاہ نے اپنی صاحبزادی کی شادی کے موقع پر بڑا عالی شان انتظام کیا اور اس نے کہا کہ جس کو ساری ڈشیں تقریباً اس نے بادشاہ تھا، کیا کمی تھی خرچے، سب کچھ اس نے تیار کر دیا اور کہا کہ یہاں پر کچھ برتن رکھ دو، اس کے اندر اشرفیاں رکھ دو کہ جو جتنی نکالنا چاہے وہ لے کر بھی جائے۔ بادشاہ تھے، شان دکھانی تھی اپنی، کا سارے انتظامات کر دی، لوگوں نے اعلیٰ قسم کے کھانے بھی کھائے، اپنی ضرورت کی چیزیں بھی لی اور جس سے جتنا آیا اشرفیاں بھی حاصل کی۔ کہتے باہر جا کر کوئی کہنے لگے یار جو برتن رکھا تھا نا اس کا منہ بڑا چھوٹا رکھا، میرا تو ہاتھ ہی پورا اندر نہیں گیا۔ اب اندازہ لگائیں لوگوں کی سوچ دیکھیں آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ 15-20 لاکھ خرچ کرنے کے بعد اگر دو نے کہہ دیا کان میں وہ چیز اچھی نہیں تھی، پھر بات کہاں گئی؟ پھر تو وہ جو شوق تھا وہ تو ختم ہو گیا، دل کو تکلیف پہنچی کہ اتنا کر کے بھی میں اچھا نہیں کر سکا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ دنیا کی ہوڑ، یہ آگے بڑھنا یہ انسان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایک انسان 15-20 سال کے اندر اتنے روپے جمع کرتا ہے، اگر حلال اور طیب ہیں تو یقیناً اتنے سال لگیں گے۔ میں اللہ کی ناراضگی والے رزق کی بات ہی نہیں کرتا کہ وہ کہاں سے آتا ہے، کدھر جاتا ہے۔ ایک بندہ مومن کو اپنی زندگی کے اندر رزق حلال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کریم طیب چیزوں کو پسند فرماتا ہے، خبیث چیزوں کو حرام فرماتا ہے۔ اور یاد رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ذکر فرمایا قیامت کے دن جن چیزوں کا سوال اللہ اپنی بارگاہ میں کرے گا اور بندے کو سامنے سے ہٹنے ہی نہیں دے گا، اس میں یہ سوال بھی ہوگا کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا۔ ہمارے لیے بہت آسان ہے، مولانا صاحب میں نے کمائے ہیں، میری محنت کی کمائی ہے، یہ مولانا صاحب کو جواب دینے کی حد تک تو بات بہت اچھی ہے۔ یقیناً آپ نے محنت کی ہے، آپ نے کمائے تو آپ اپنے حساب سے خرچ کریں، مگر میرا رب پوچھے گا کہ اس کو کہاں سے کمایا تھا، کہاں پہ خرچ کیا۔ یہ تو جائز کی بات ہے، میں جائز کی بات کر رہا کہ جائز طریقے سے کمائے ہوئے کے تعلق سے بھی پوچھا جائے گا کہ بندہ یہاں سے کمایا، یہاں پہ خرچ کیا۔ لیکن اگر ہمارا طریقہ کار ہی بہتر نہ ہوا، اگر ہم نے رزق ہی جو ہے وہ حلال کو نہیں چنا، حرام کا رزق کمایا، تو اللہ کی بارگاہ میں بندہ جواب کیسے دے گا؟ اللہ فرماتا اس کو ہٹنے ہی نہیں دیا جائے گا سامنے سے جب تک ان چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شادیوں کے وقت پر اس طرح کے معاملات اگر ہمارے خیال میں یہ وارڈ کے معاملات ہیں تو دفع کرتے ہیں، اور جو چھوٹی اولاد ہیں کوشش کریں ان کی تعلیم پر اس پیسے کو لگائیں، ان کو دین سکھائیں، دنیاوی علوم میں ان کو مہارت دیں۔ یہ جب اچھے تعلیم یافتہ ہو جائیں گے، اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ پریکٹیکلی باتیں ہیں، جن والدین نے اپنے بچوں کے لیے تعلیم کے معاملے میں اپنے ہاتھ کو کھلا رکھا اور اس کے لیے سارے انتظامات کیے، جب وہ بچہ اچھے عہدے پر پہنچ گیا تو اپنے والدین کے لیے کیسا سہارا بنا ہوا، آخری عمر میں والدین کے لیے آسانی کے معاملات کر دیے۔ تو تربیت کا نظام شریعت نے ہمیں عطا فرمایا، اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے جا بجا ان چیزوں کو ذکر فرمایا۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اللہ پاک آیات میں ذکر کیا، سورہ لقمان قرآن مجید کے اندر، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ ان آیات کے اندر نیچے آیات آئی، وہاں ذکر فرمایا کہ آپ نے کہا اے میرے بیٹے شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ آج تو لوگوں نے شرک کے مفہوم ہی الگ انداز کے لے لیے، جسے دیکھو شریعت مطہرہ کی باتوں کا علم بھی نہیں ہوتا اور صرف ڈائریکٹلی جو شرک شرک شرک۔ قرآن مجید کی آیات ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے معاف فرما دے۔ تو اگر جس شرک کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اگر صرف یہ ان الفاظ سے ہی شرک ہو جاتا ہے تو سارے کے سارے مشرک ہو گئے، سارے معاملات ان کے ہو گئے۔ تو شریعت مطہرہ کے مجاز کو سمجھے۔ میں قرآن مجید کی آیات سے ذکر کرتا ہوں، اللہ کریم نے قرآن میں کیا آپ دیکھیں، جو لوگوں کو رہتا ہے نا کہ یہ اللہ رب العزت کے لیے یہ چیز ہے، تم نے اسے بندوں کے لیے کر دیا، یہ تو شرک ہو گیا۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے
هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ هو الذی خلقکم کہ بے شک اللہ رب العزت وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے آنکھ بنائی، کان بنائے اور تمہیں دل عطا کیے. یعنی کہ بندے کو یہ چیزیں اللہ نے بندے کو سمیع بنایا، سننے والا، ٹھیک ہے، بصیر دیکھنے والا اس کو بنایا، اس کو دل عطا کیا، سمجھنے والا اس کو بنایا. اور کہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے. تو کیا بندہ کہے گا کہ بندہ بھی سنتا ہے، بندہ بھی دیکھتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی شرک ہو گیا؟ یہ نہیں شرک ہے. اللہ رب العزت سنتا ہے مگر اسے جسم کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت دیکھتا ہے، اسے آنکھ کی کوئی حاجت نہیں ہے. اور یہ بندہ اللہ نے کان عطا فرمایا تو سنتا ہے. میں تو کہوں کان ہے پھر بھی نہیں سنتا ہے. بہت مرتبہ کان بھی ہوتے ہیں نہیں سنتا ہے. اللہ جب سننے کی طاقت عطا فرمائے گا تب جا کر بندہ سنے گا. آنکھیں ہیں نظر نہیں آتا، اللہ روشنی پیدا کرے تو بندہ دیکھے گا. کہاں شرک کے مفہوم کو کہاں اٹھا کر پیش کر دیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا جواب پیش کریں گے. میں عرض کرنے لگا کہ دین نے ہمیں یہ مجاز دیا کہ اپنے بچوں کی سب سے پہلے جو ہے وہ عقائد کے معاملے میں تربیت کی جائے. نہ یہ ہو کہ اسے اللہ رب العزت کے تعلق سے، انبیاء کے تعلق سے، ملائکہ کے تعلق سے، دین کے جو شعائر ہیں، دین کی جو پہچان اور علامتیں ہیں، ان کے تعلق سے اسے عقائد ہی معلوم نہ ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو، اسے معاملات کا علم ہی نہ ہو، اور طرح طرح کی بدشگونیاں اس نے اپنے اندر لی بھی ہو. ایسا ہو گیا تو یوں ہو گیا. ایک بات یاد رکھیں کہ جب بندے کا توکل اللہ کی ذات کی طرف نہیں ہوتا، سب سے بڑھ کر مومنین کو اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ اور یقین رکھنا چاہیے. جب اللہ کی ذات سے اس کا توکل علم نہ ہونے کی وجہ سے کم ہوگا، یا کسی نے اس کو غلط گائیڈ کیا ہوگا اور اپنی توجہات دوسری طرف لگائی ہوں گی، تو پھر وہی شخص ہوگا جو بدشگونیوں میں مبتلا ہوگا. ورنہ دین میں تو بدشگونی کا معاملہ نہیں ہے. آج آپ دیکھیں گھر گھر کا، جگہ جگہ کا، ہر علاقے میں الگ الگ طرح کی بدشگونیاں. کہ جی صاحب بلی کاٹ دیا، بلی نے راستہ کاٹ، اب کچھ برا ہونے والا ہے. کچھ دکاندار کہتے ہیں صبح صبح کس کا منہ دیکھ لیا. کس کا منہ دیکھ لیا؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہوگا تو اپنا منہ دیکھا ہوگا یا اپنے کسی گھر والے کا دیکھا ہوگا. کسی کا منہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا منہ دیکھ لیا اس لیے نحوست آ گئی، اس کا منہ دیکھ لیا اس لیے اچھا ہو گیا. نہیں، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھیں. اور میں بتاؤں کچھ معاملات میرے سامنے اس طرح کے ہیں حضرت. اصل میں یوں ہوتا ہے، کچھ شاید تو میں پاسیان بھی ہو، کہ جب بچے کی شادی کی تاریخ متعین کر دی جاتی ہے تو اسے ایک تو کہتے ہیں کہ وہ کوئی چیز کاٹے نہیں، اس کو بدشگونی لیتے کاٹنے سے. اور دوسرا کہ وہ موت میت وغیرہ کی مجلس میں نہیں جائے. موت مجلس کے تیری شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے، اب تو جو ہے وہ قبرستان جائے گا، اب تو فلاں جگہ جائے گا. اب اندازہ لگائیں. واقعہ ہوا ایسا، ایک دوست کے خاص دوست کی شادی تھی اور دونوں سے ہی جو ہے وہ میری بات چیت کا سلسلہ تھا کہ دوست کے گھر میں کسی خاص کا ان کی دادی کا انتقال ہو گیا. دوسرا دوست فون کر کے کہتا ہے کہ میری شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے اور اب میں جانا بھی چاہ رہا ہوں مگر گھر والے پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ تیری شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی، تو کہاں جا رہا ہے، تو میں جاؤں یا نہیں جاؤں. میں نے کہا اللہ تیرے والدین کو سلامت رکھے. اگر تیری ماں کا وصال ہو جاتا تو، اگر والد صاحب اس دنیا سے چلے جاتے تو، اگر دادا جی چلے جاتے تو کیا وہ پکڑ کر بٹھاتے؟ ارے موت اللہ کا حکم ہے. قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. یہ اللہ کا وعدہ ہے، نہ کسی کو ایک لمحہ پہلے آتا ہے نہ بعد میں آتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں شاہ مسیح اللہ قبرستان میں جو دیکھ ریکھ کرنے والے ان کا نام ہے کالو شاہ. میں کہتا ہوں رات کی 12 بجے کالو شاہ قبر کے اندر اترتا ہے مگر موت نہیں آتی ہے. کتنی قبریں کھودی رات کی 12 بجے. ہم گزرنے سے بھی ڈرتے ہیں. وہ بندہ اندر گزر کے پچھلے میت کی ہڈیوں کو جمع کرتا ہے، پھر نئی قبر تیار کرتا. اللہ موت کیوں نہیں آئی؟ کہ اللہ کا حکم نہیں آیا. اللہ کا وعدہ اس کے ساتھ ہے، وہ پورا نہیں ہوا. گے جب وقت آئے گا تو وہ قبر سے کہیں کیوں نہ ہو، کسی جگہ رہو. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں پر بھی ہو موت تم تک آ لے گی
اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو. میں کہتا ہوں جودھ پور والوں، تم نظر، آسن والوں، تم نظر اٹھا کے دیکھو، یہ بھاکر تمہیں قلعہ ہی نظر آ رہا ہے، یہ بھاکر قلعہ ہی ہے. اللہ نے اس کی مثال ذکر فرمائی کہ قلعہ تو سب سے مضبوط ہوتا ہے. پورا بادشاہ اپنی لشکر کو لے کر قلعے کے اندر چلا جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے برج رکھتا ہے، چھوٹے چھوٹے کھلا رکھتا ہے، چھوٹے سے سوراخ بناتا ہے کہ اندر والے باہر پر حملہ کر دیں مگر باہر سے کوئی کچھ نہ کر سکے. اللہ فرماتا ہے اس کے اندر بھی چلے جاؤ گے اللہ کا حکم تم تک آ ہی جائے گا. تو ذرا اندازہ لگائیں، جب اللہ کی ذات پر انسان کا توکل ہٹتا ہے، اس کا توکل کمزور ہونے لگتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، تو طرح طرح کی چیزیں اس کے ارد گرد آتی ہیں. شادی کے بعد بچی کو کالا برقع نہیں پہننا چاہیے، کہ کالا برقع نہیں پہننا چاہیے، اس سے جو ہے پریشانیاں اور تکلیفیں آ جائیں گی. تو سفید والے پر کس نے لکھ کر دیا اس سے نہیں آئے گی، دوسرے کلر پر نہیں آئے گی، کیا گارنٹی ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہمیں ان سب خیالات سے پاک کر کے اللہ کی ذات پر یقین کو مضبوط کرنے کے لیے نبی پاک تشریف لائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. انبیاء کی آمد کا ایک بڑا مقصد ہے کہ لوگوں کو کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں. حکمت عقل مندی. اب اندازہ لگائیں کہ آج تک دنیا میں کہیں یہ نظام نہیں ہے کہ جہاں عقل کو تیز کیا جاتا ہو، جہاں عقل کو بڑھایا جاتا ہو کہ بھئی ہمارے یہاں یہ سینٹر ہے. کیا ہوتا ہے کہ عقل بڑھائی جاتی ہے، یعنی عقل تو نہیں بڑھتی. اللہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَةَ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کی عقل میں اضافہ فرماتے ہیں، عقل مندی میں اضافہ فرماتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ. اور ان کے اندر کو پاک کرتے ہیں، ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں. دنیا کے نظام میں ظاہر تو پاک ہے، ایک انسان کسی جگہ چلا جائے پورا بدن اس کا صاف کر دیا جائے گا. حالانکہ ایک مومن کو ہمیشہ اپنے چہرے پر سنت رسول کو سجانا چاہیے. سنت رسول داڑھی یہ وہ مبارک سنت ہے جو اللہ کے جتنے پسندیدہ بندے ہیں سب کے چہروں پر تھی. انبیاء اکرام کے چہرے، کائنات کے سب سے حسین چہرے، ان پر داڑھی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے حسین ہستی، اللہ رب العزت نے آپ کو داڑھی کی نعمت سے نوازا تھا. ایک کاش کہ ہمارے نوجوانوں کو، بزرگوں کو تو اپنی جگہ، میرا نوجوان اگر یہ عہد کر لے کہ میں نے نبی پاک کی سنت پر اس طرح نہیں چلانا گے، اسے نالیوں میں نہیں بہانا گے، میں نے اس کو محفوظ رکھنا گے، جب آپ قبر میں پہنچیں گے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی. یوں کہا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ یا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور اور یہاں کے درمیان کے سارے حجابات اٹھا دیے جائیں گے تب بھی نبی پاک کی زیارت نصیب ہوگی، اور یا فرمایا کہ نبی پاک تشریف ہی لائیں گے جب بھی تو حضور کی زیارت ہوگی. کہ کاش جب نبی پاک کی زیارت ہو اس وقت حضور کی مبارک سنت داڑھی ہمارے چہرے پر سجی ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، اس کی برکت سے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. تو میں بزرگوں سے تو کہ انہیں تو حکم ہے ہی رکھنا ہی چاہیے، بلکہ شریعت مطالعہ کا حکم کیا بزرگ ہو کیا جوان ہو. جب بندہ 9 سال 12 سال کی عمر میں بالغ ہو چکا، شریعت کے احکام نافذ ہو چکے. اب جب تک وہ باحیات ہے، عقل کام کر رہی ہے، شریعت کا ہر حکم اس پر نافذ ہو کر رہے گا. تو نیت کر لیں اور نوجوان نیت کر لیں، اللہ بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے. داڑھی یہ انسان کے اندر حیا پیدا کرتی ہے، انسان کو گناہوں سے بچانے میں مدد کرتی ہے. ہم نے محسوس کیا ہے کئی ساری جگہ جانا ہوتا ہے، جو کسی سے راستہ نہیں پوچھتا وہ کم از کم داڑھی والے کے پاس آ کر پوچھتا ہے، اطمینان ہوتا ہے کہ یہ بات سچی کرے گا کہ اللہ رب العزت نے یہ تقوی کا نور عطا فرمایا ہے جو انسان کے اندر حیا کو پیدا کرتا ہے. تو میں عرض کرنے لگا کہ جب اللہ رب العزت کی ذات پر بندے کا یقین کمزور ہوتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، تب وہ خیالات کی وادیوں میں بھٹکتا ہے. اور جب اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے، انسان کی زندگی کے کام آسان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہ کام یوں ہی آسان نہیں ہوتے ہیں، ان کاموں کو آسان کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے تربیت کی حاجت ہوتی ہے، اور تربیت کرنے والی سب سے پہلے ابتداءً
یہ ماں اور اس کے والد ہوا کرتے ہیں۔ ایک والد اور والدہ اگر اپنی اولاد کے تئیں فکر مند ہیں تو ابتداءً ہی عقائد پر سب سے پہلے، اس کے بعد دینی مزاج ان کے اندر بٹھائیں۔ آپ دیکھیں، اور میں کہتا ہوں کہ آپ یوں کریں، اگر اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا ہے نا تو کام ان کے ساتھ پریکٹیکلی کریں۔ آپ وہ کام کریں، زبان سے کہنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب آپ عملی طور پر اس بات کو پیش کریں گے تو بچہ جلدی قبول کرے گا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طلب علم کے لیے گھر سے نکلے تو والدہ نے سچ کی تاکید کی کہ بیٹے سچ بولنا۔ پھر وہ واقعہ پیش آئے، ڈاکوں نے پورے قافلے کو لوٹ لیا۔ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، بچے تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا کچھ اشرفیاں ہیں جو یہاں کپڑے کے اندر سے نکلی۔ اگنور کر دیا کہ بچہ یوں کہہ رہا ہو، پھر دوسرا تیسرا یوں پہنچ، فائنلی جب دیکھا تو واقعی جو ہے وہ اشرفیاں تھیں۔ کہا کہ تم معلوم تو لوگ چھپاتے، اس کو بچانے کی کوشش کرتے، مگر تم نے اس کو ظاہر کیوں کیا؟ کیا وجہ تھی؟ کہا والدہ ماجدہ نے کہا تھا کہ کچھ بھی معاملہ پیش آ جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ بس آپ دیکھیں، سنا ہے، اشعار پڑھتے ہیں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ ایک جملہ تھا جس نے ہزاروں کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا تھا کہ جملے میں گہرائی تھی، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی تاکید تھی، اور جب اس کو عملی جامہ پہنایا تو ایک جملہ کئیوں کی ہدایت کا سبب بن گیا۔ مگر ہم دیکھیں، گھر کے اندر والد صاحب موجود ہیں، بچے سے پوچھا، دروازہ کھٹکھٹایا، والد صاحب ہیں، آواز لگائی، والد صاحب بچے سے کہتے ہیں جا کر کے تو پاپا گھر پہ نہیں ہیں۔ والد صاحب گھر پہ نہیں ہیں، پاپا تو گھر پہ ہی ہیں، انہوں نے تو مجھے بھیجا، وہ تو گھر پہ ہیں، مگر ان سے کہلوا رہے کہ جا کر کہہ دو کہ والد صاحب گھر پہ نہیں ہیں۔ بچہ کہہ دیتا ہے والد صاحب گھر پہ نہیں، کچھ سیکھا ہو، کچھ نوٹ کیا اس نے کہ ہم کہیں موجود ہوں پھر بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں وہاں نہیں ہوں۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کون سی تربیت ہے؟ والد صاحب نے فون کیا، بیٹے کہاں ہو؟ پاپا یہاں ہوں۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہاں تو نہیں ہے، اس جگہ تو نہیں تھا۔ ارے یہ کہاں سے سیکھ گیا؟ یہ بات اس کے ذہن میں کہاں آ گئی کہ والد صاحب نے پوچھا بیٹا تو کہاں ہے؟ بیٹا اسٹیشن پہ تھا، کہہ رہا بس آ گیا مدرسے کے پاس۔ بعد میں پتہ چلا وہ تو وہاں تھا۔ ارے تو سیکھا کہاں سے؟ یہ سیکھا وہاں سے جہاں آپ نے کہا تھا کہ پاپا گھر پہ، کہتے بیٹا وہ گھر پہ نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات تو حضرت یوں ہو جاتا ہے، بچہ جا کر کہہ دیتا ہے پاپا نے کہا ہے کہہ دو کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے۔ بچہ ہے نا، کچھ سیکھ رہا ہے، کچھ نوٹ کر رہا ہے، جملے ہیں، اس کو نہیں پتا کیا کہنا ہے، کہتا ہے پاپا کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو پاپا گھر پہ نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیں، یہ وقت ہوتا ہے، تربیت کا وقت ہوتا ہے، بچوں پر ہماری باتیں نقش کرتی کہ میں اپنے مسلمین سے کہتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے بچے اتنی بھیانک گالیاں کہاں سے نکالتے ہیں، اندازہ لگاؤ گھر میں ان کی والدہ کو تم نے کیسی گالی دی ہوگی، ان کی والدہ کے ساتھ کس طرح کا سلوک تم نے کیا۔ بچہ پاس نہیں تو تھا، اس کے کان نہیں ہے، یہ نہیں سن رہا ان باتوں کو۔ ہر وہ بات جو آپ بچے کے سامنے کریں گے، وقت آنے پر بچہ اس کو ظاہر کرے گا۔ ابھی اس کے پاس اتنی آواز نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے، کیسے ظاہر کرے، مگر وقت آنے پر وہ ساری چیزوں کو ظاہر کر دے گا۔ تو ہم جو بچوں کے سامنے کرتے ہیں، دراصل وہ بچوں کی تربیت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آداب زندگی میں بھی یہ چیز ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی کھٹاس ہو جائے نا، کوئی معاملہ ہو جائے، تو کوشش کریں بچوں کے سامنے اس کو روک دیں۔ بچے جب باہر جائیں تو تنہائی میں اپنی گفتگو کریں، ان پر اس چیز کا اثر نہ پڑے۔ یہ آج ہم جو سنتے ہیں نا کہ فلاں میاں بیوی میں یوں جھگڑا ہوتا ہے، وہ تو ہر وقت لڑائی، اس نے کہیں نہ کہیں کردار دیکھے ہوں گے، اس نے کسی نہ کسی کو تو دیکھا ہوگا کہ بیویاں لڑنے کی چیز ہے، انہیں تو گالی گلوچ کی جائے، ان پر تو حکم چلایا جائے۔ تو جو اس نے دیکھا ہے وقت آنے پر اپنی زندگی میں اس کو ظاہر کرتا ہے، اس کو پیش کرتا ہے وہ۔ تو اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے بچوں کے معاملات درست ہوں تو اپنے آپ کو لا کر اس جگہ پر کھڑا کر دے۔ زبان سے بھی اثر ہوتا ہے، مگر جو عمل سے اثر ہوتا ہے، جو پریکٹیکل کرنے سے اثر ہوتا ہے، آپ یقین جانے فوراً وہ بات اس کے دل تک پہنچ جاتی ہے۔ سرزمین یوپی کا ایک کوئی بہت بڑا چوری کرنے والا شخص، ڈاکہ ڈالنے والا، اس کے ڈاکے اتنے زیادہ ہو چکے تھے کہ فائنلی اس کو پھانسی کا حکم دیا گیا، اس کو پھانسی دے دی جائے، کب تک جیل میں رکھیں، پھر واپس۔
تو آخری خواہش ہوتی ہے پھانسی والے، پھانسی دے رہے ہیں، آخری خواہش پوچھی جاتی، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ وہاں تو آخری خواہش پوچھ لی جاتی کہ تم مرنے والا ہے، بتا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ لیکن اچانک آنے والی موت میں آخری خواہش کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اچانک آنے والی موت میں آخری خواہش کا بھی پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہی نہیں پتا ہے کہ کون سے لمحے سانس بند ہو رہی ہے۔ ابھی رات میں آرام سے سوئے تھے، صبح کو نہیں اٹھے، ابھی کیسے اٹھیں گے؟ اللہ کا حکم آ گیا تو سوئے تب کہا تھا نا، اللہم باسمک اموت و احیا، مولا تیرے نام پر مر رہا ہوں، تیرے نام پر مرتا ہوں اور تیرے نام پر زندہ ہوں۔ تو جب اللہ کے نام پر مرا تو وقت پورا ہو گیا اور موت آ گئی۔ آخری وقت میں خواہش کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ بہرصورت اسے آخری خواہش پوچھی کہ میری ماں کو لایا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ آخری وقت ماں سے تو عقیدت و محبت ہو، کچھ ماں کے ساتھ بہتر کرنے کی سوچ رہا ہوگا، ماں سے کچھ باتیں کرنے کی سوچ رہا ہوگا۔ ماں کو بلایا گیا اس کے خواہش کے مطابق، کہا ماں کو مجھ سے قریب کیا جائے، قریب کیا گیا تو آیا کہ شاید ماں کی پیشانی کو بوسہ دے گا، ماں کو چومے گا۔ ایک بچہ ہے، آخر میں جاتے جاتے تو کم از کم ماں کی پیشانی کو بوسہ دے۔ ماں کو قریب کیا گیا، کہا ماں اپنی زبان باہر نکال۔ ماں نے زبان باہر نکالی تو کہا کہ شاید ماں کی زبان کو بوسہ دے گا، ماں کی زبان کو بوسہ دے گا۔ کہا ماں نے زبان باہر نکالی تو اس نے زبان کو کاٹ لیا، اس نے زبان کو کھا لیا، چکر دیا ماں دانتوں کے بیچ میں لے کے ماں کی زبان۔ لوگوں کو بڑا افسوس ہوا کہ بدبخت جاتے جاتے آخری وقت میں بھی یہ کام کر رہا ہے تو اتنے کوئی تو نے کم جرم کیے تھے کہ جاتے جاتے ماں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا۔ کہتے کیا ہوا پتہ ہے؟ جب میں چھوٹا تھا پڑوسی کے گھر سے ایک انڈا چرا کے لایا تھا، ایک انڈا لے کے آیا تھا، ماں نے وہ مجھ سے لے کر رکھ لیا تھا اور مجھے کچھ نہیں کہا۔ ماں نے اس کو لے کر رکھ لیا اور مجھے کچھ نہیں کہا۔ مجھے پتا چلا کہ کچھ چیزیں لے لی جائیں چپ چاپ، اس کو بھی رکھا جا سکتا ہے، کہ کاش کہ جس دن میں وہ چیز لے کر آیا تھا میری ماں نے میرے تماچا مار کر وہ چیز واپس دینے کی طرف مجھے بھیج دیا جاتا تو آج اسٹیج پر نہیں میں پہنچا، آج اس منزل پر اس جگہ پر نہیں آتا کہ مجھے پھانسی کی نوبت آتی۔ کیا ایک انڈا ہوتا ہے، کیا اس کی قیمت ہوتی ہے، مگر کردار و عمل میں جو چیز چلی جاتی ہے وہ انسان کی فطرت بن کر جو ہے ابھرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ عرض کرنا یہ ہے کہ بچوں کے سامنے ہمیشہ سنجیدگی کے معاملات رکھیں، جن چیزوں کے تعلق سے بچوں کی توجہ درست کرنا چاہتے ہیں اپنے لب و لہجے کو بھی درست کریں۔ بچوں کو صرف یہ کہنے سے نمازی نہیں بنے کہ بچہ اٹھ جا اذان ہو گئی، اٹھ جاؤ اذان ہو گئی ہے چلو مسجد، اور پھر واپس ہو جائیں گے۔ نہیں، آپ اٹھیں، ساتھ میں اس کو اٹھائیں، انگلی پکڑ کر آپ لے کے آئیں، آپ کو پتا چلے گا کہ آپ بآسانی اپنے بچے کی اچھی تربیت کریں۔ اپنے گھروں میں آپ دیکھتے ہیں، اس کو ہم بھی دیکھتے ہیں، ماں جب گھر کے اندر نماز پڑھتی تو سب سے چھوٹی والی جو بچی ہوتی جسے ابھی صحیح سے نقاب میں نہیں لگانے آتا، تو ماں کو دیکھتی ہے جو سجدے میں گئی، رکوع میں گئی، کود پڑتی ہے زمین پر، اسے پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے، لیکن دیکھا جو ماں کر رہی ہے اس کو کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج ہم تو بڑے آسانی سے میرے بچے کو سارے موبائل کے سارے سسٹم آتے ہیں، بچہ ساری چیزوں کو کھول لیتا ہے، خود سے جو ہے وہ چلا بھی لیتا ہے، ختم بھی کر لیتا ہے۔ وہی بچہ پیدا ہوا تھا جب تو نہیں جانتا تھا، یقیناً آپ کے پاس لیٹ کر ہی اس نے دیکھا ہوگا کہاں سے کہاں تک جایا جاتا ہے۔ بلکہ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے حضرت اتنے خطرناک پاسورڈ کو کھول لیتے ہیں کہ شاید بزرگ بھی نہ کھول پائے۔ وجہ کیا ہے؟ کس نے سکھایا ان کو؟ کہیں نہ کہیں ہماری اپنی چیزوں کو دیکھ کر اپنی زندگی میں اس کو ڈال لیا ہے۔ تو اگر اپنے بچوں کے تعلق سے سنجیدہ ہے، فکر مند ہے، دینی تربیت ان کی کریں، دینی مزاج ان کا بنائے، صرف دنیاوی معاملات نہیں، یہ صرف قبر تک رہنے والے ہیں، یہ صرف دنیاوی معاملات انسان کو صرف دنیا میں فائدہ پہنچائیں گے، اور اگر اس بچے کا دینی مزاج اور اگر وہ بچہ دین کی سمجھ رکھنے والا بن گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دی۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو میرا رب دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ ہمارے بچوں کو اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ دینی معاملات میں آپ دیکھیں، دنیا میں معاملات میں ہم ہر جگہ تجزیہ کرتے ہیں،
ایک گھر بھی بنانا ہے تو انجینئر سے پورا مشورہ کر کے پورے معاملات کو طے کیا جاتا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, اکاؤنٹ کا معاملہ ہوتا ہے, حساب کتاب کا, تجارت کا ہو, باقاعدہ اس کا جو ہے وہ ایک سروے کیا جاتا ہے, ایک طریقے کا. ایک آج کے ہمارے دینی معاملات میں بھی میں عرض کرتا ہوں اکثر تاجروں جو تجارت سے وابستہ ہیں, جن کے بزنس ہیں, ایک بار زندگی میں کوشش کریں اور اپنے پورے کاروبار کو کسی کاغذ پہ لکھیں اور کسی مفتی صاحب کو بلائیں, دین کی سمجھ رکھنے والوں کو بلائیں کہ میرا کام اس طرح ہوتا ہے, اتنی چیزیں اس طرح آتی ہے, اس طرح جاتی ہے. آپ ہمیں بتا دیں کہ اس میں کوئی شریعت کے خلاف طریقہ تو نہیں. میں نہیں کہتا تجارت میں 100 کے 100 ہی غلط طریقے ہیں, شاید ہو سکتا ہے کوئی ایک طریقہ غلط, کوئی 2 طریقے غلط ہو سکتے ہیں, باقی 80% 70% آپ کا کام صحیح ہو سکتا ہے. اگر یہ سروے کرنے کی ہمت ہم رکھیں اور مفتی صاحب شریعت کے مطابق اس کا فیصلہ فرمائیں تو کم از کم اطمینان کے ساتھ بزنس تو کر سکتے ہیں, اطمینان کے ساتھ اپنے کاروبار کو تو چلا سکتے ہیں کہ ہم نے شرعی رہنمائی اس میں لی ہے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس ڈر سے کہ کہیں کوئی غلط چیز سامنے نہیں آ جائے ہم زندگی بھر اس کام کو کرتے رہتے ہیں, لیکن کبھی جو ہے شرعی پروسیس سے گزارنے کی کوشش نہیں کرتے. اور وجہ یہ بنتی ہے کہ پہلے وہ چیز تھوڑی سی ہوتی ہے جو غلط ہے, پھر اس میں مزہ آنے لگتا ہے, پھر اس میں اچھا لگنے لگتا ہے, اور ایک دن آپ کے حلال طیب کاروبار کو دیمک کی طرح وہ ساری جو ہے چاٹ کر رکھ دیتی ہے اور اس میں حلال کے بجائے ساری چیزیں جو وہ حرام کی نظر آ جاتی. تو کوشش کریں, شریعت مطالعہ نے ہمیں مفتیان نظام دیے, دین کی سمجھ رکھنے والے عالم دیے جو ہر اعتبار سے آپ کے ان معاملات کو شریعت کی روح سے آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. تو اپنی بھی تربیت, اپنی اولاد کی بھی تربیت یہ ہم سب پر لازم اور ضروری ہے. قرآن مجید کی آیت میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والوں اپنے کو بھی اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, جہنم کی آگ سے خود بھی بچو, اپنی اولاد کو بھی بچاؤ. جب ان کی تربیت بہتر کریں گے تو یہ ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کا معاملہ ہوگا اور یہ ان کے ساتھ آپ کی بہترین تربیت ہوگی. اور میں ساتھ ہی ساتھ اپنے نوجوانوں سے بھی کہوں گا جو جب جوانی کی دہلیز پر پہنچتے ہیں تو ان کے شوق ہی عجیب ہوتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ ہمارا وقت ابھی دنیا سے بالکل الگ, ہم جو چاہے کریں, جس طرح چاہے کریں. اور بالخصوص میرے وہ نوجوان جو بائک چلاتے ہیں اور بائک میں ان کا الگ ہی انداز, الگ ہی مزاج, الگ ہی طریقے کا, دیکھو تو دیکھ کر نہ لگے کہ یہ انسان کس طرح جو ہے وہ اس کے ساتھ سلوک کر رہا ہے. پچھلے دنوں ایک ریاض نامی مسلم شخص بچے کے تعلق سے سنا کہ ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو گئی, اللہ آخرت کے معاملات بہتر فرمائے, موت ہو گئی. پتہ ان کی بائک پر کیا لکھا تھا؟ اپنے شوق میں اس بچے نے اپنی بائک کے ٹنکی کے اوپر اپنی نظروں کے سامنے لکھا رکھا تھا. اس بچے نے یہ تحریر لکھوائی جو تحریر بھی شائع کی گئی کہ if one day over speed killed me don't copy it is my smiling, کہ اگر ایک دن مجھے اوور اسپیڈ مار ڈالے یا میں مر جاؤں تو تم میری کاپی مت کرنا, میرا تو یہ شوق ہے. آپ اس تحریر پر غور و فکر کریں. ایک بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کی زندگی عطا فرمائی اور اس کا شوق یہ ہے کہ میں اوور اسپیڈ میں مر جاؤں, میں ایکسیڈنٹ میں مر جاؤں, میری جان یوں ہی چلی جائے. آپ اندازہ لگائیں وہ اس جہان سے چلے گئے, جو چلا جاتا ہے وہ مرحوم ہو جاتا ہے. اللہ آخرت کے معاملات آسان کرے, لیکن پیغام عمل ہے اے نوجوان جو تو 20 سال کا ہو چکا ہے, جو تو 25 سال کا ہو چکا ہے, کیا اتنا ہی بڑا تھا تو کیا ڈائریکٹ تیری تربیت اتنی ہو گئی؟ نہیں. اپنے پہلے دن کو یاد کر, پہلے سال کو یاد کر, جب چلنا بھی نہیں آتا, بولنا بھی نہیں آتا, شعور بھی نہیں ہوتا, تجھے پتا بھی نہیں تھا کہ انسان کیا ہوتے گئے, اس منزل سے اس منزل تک تیرے والدین نے پہنچایا تجھے. تو اگر جوانی پر پہنچ رہا ہے تو تیرا والد بڑھاپے کو جا رہا ہے. تیرے جلد میں اگر شباب پیدا ہو رہا ہے تو تیرا والد شباب سے ڈھل کر بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے. اس کے بدن میں اگر جھریاں پڑ رہی ہے تو تیرا بدن تر و تازہ ہو رہا ہے, تب جا کر تو اس منزل پر پہنچا ہے. اور تیرا شوق یہ ہے کہ میں اور اسپیڈ میں چلا جاؤں, میں ایکسیڈنٹ میں چلا جاؤں. آپ اندازہ لگائیں, یہ میرے نوجوانوں کی سوچ. بھائی کو یا جتنی بھی مشینریاں ہوتی ہیں
ان سب میں عقل نہیں ہوتی. عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا. ان کو ہینڈل کرنے کا طریقہ اللہ نے انسان کو عطا فرمایا. پھر چاہے وہ کوئی پانی میں چلے, ہوا میں اڑے, زمین پر چلے, پٹریوں پر چلے, جہاں چلے, ان سب کو چلانے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ نے انسان کو عطا فرمایا. جبھی تو ہم دعا کرتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. پاک ہے میرا وہ رب جس نے ان چیزوں کو ہمارے قبضے میں دے دیا, ہماری طاقت میں دے دیا, ہمارے اختیار میں دے دیا کہ ہم اس کو چلائیں. حالانکہ یہ ہمارے قبضے کی چیز تھی نہیں, بس اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے وہ عقل اور شعور عطا فرمایا کہ اتنی بڑی چیزوں کو بھی جو ہے ہم اللہ کی دی ہوئی عقل سے بہتر اس کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس عقل کے خلاف جائیں گے, ان قوانین کے خلاف جائیں گے, تو بس صرف ایک مرتبہ پھسلنے کی دیر ہوتی ہے, پوری زندگی بندہ اپنے بستر سے نہیں اٹھ پاتا. ایک بار پھسلنے کی دیر ہوتی ہے, اللہ کا دیا ہوا دماغ ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 20 سال 25 سال کی عمر ہو رہی ہے, اب گھر میں والدین کے لیے سپورٹ بنو, والدین کی خدمت کرنے کا وقت آیا, اور ہم نے اپنے شوق اس انداز میں رکھے ہوئے گئے کہ بس ایک جھٹکے کی بات ہے اور انسان اس دنیا سے اس دنیا تک چلا جاتا. کیا ایکسیڈنٹ کے کیس ہم نے دیکھے نہیں؟ کیا روزانہ ہمارے اخبار کی ہیڈنگ نہیں ہوتی ہے کہ آج فلاں جگہ یوں ہو گیا؟ ہاں, موت یقینی طور پر اپنے وقت کے ساتھ آتی ہے, مگر اے بندے مومن, تو اپنے آپ کو اس طریقے کی طرف کیوں لے کے جا رہا ہے؟ تو اپنے آپ کو اس طرح کے معاملات میں کیوں داخل کر رہا ہے؟ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کے کئی سنجیدگی لائیں, اور بالخصوص جوانی کے ایام میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. جوانی کے وقت کی عبادت میرے رب کو بہت زیادہ پسند ہے. کیوں کہ اس وقت تمہارے ساتھ خواہشات جڑی ہوئی ہیں, اس وقت تمہارے دل کے اندر خیالات اٹھ رہے ہیں, یہ کر لوں وہ کر لوں, اور کرنے پر طاقت بھی ہے, کرنے کی قوت بھی ہے. جب پہنچ گئے 60 کو تو اب صرف خواہشیں ہوگی, کرنے کی طاقت نہیں ہے. بچپنے میں کچھ بھی نہیں تھا. جب جوانی کی دہلیز پر ہیں تو اس وقت یوں مان کر چلے کہ یہاں کی عبادت, اس وقت کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. بلکہ ایک جملہ میں بارہا کہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی جوانیوں کو پاکیزہ کر کے گزارا, اللہ تعالیٰ 80-90 سال کی عمر میں بھی انہیں عبادت کی طاقت عطا فرماتا ہے. ہم نے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ 80 سال 90 سال کی عمر ہو گئی, کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے, رکوع کرتے, سجدے کرتے, قرآن کی تلاوت کرتے. پچھلے دنوں ہمارے گاؤں کے بڑے بزرگ تھے, ان کا انتقال ہوا. الحمدللہ ان کی عادت تھی کہ ہر 7 دن کے قرآن مجید کی ایک منزل کو ایک دن میں تلاوت فرماتے تھے. وہ 7 دن کے اندر قرآن مجید کی مکمل تلاوت فرماتے. ان کے جو بیٹے تھے وہ ان سے کہتے, ابا جی تمہاری آنکھیں چلی جائے گی, اتنا اس کے اندر جھکتے ہو. اور ایک دن وہی ہوا کہ اپنی آنکھیں چلی گئی مگر آخری وقت تک اپنی تلاوت کو نہیں چھوڑا تھا انہوں نے. بچوں کی طرح ضد کرتے تھے, نہیں چلا جاتا. بچوں کی طرح ضد کرتے, مجھے مسجد کے اندر لے جاؤ, مجھے وہیں لے جاؤ, جمعہ وہیں ادا کرنا ہے. بساؤ آخر وقت میں جب دماغ ہی نہیں رہا تو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ جمعہ کب ہے, سنیچر کب ہے, تو نہیں کہتے تھے. مگر جب تک عقل اور آنکھیں سلامت تھی ہمیشہ دینی معاملات پر عمل کی ضد کیا کرتے تھے. یہ طاقتیں کہاں سے آتی, یہ قوتیں کہاں سے ملتی؟ یوں ہی ہوتا ہے. ہم بھی تو رمضان میں جاتے ہیں, 37 رکعتیں پڑھنا ہمارے لیے عجیب ہو جاتا. تراویح میں کھڑے ہوتے پاؤں میں درد ہونے لگتا ہے. عشاء کی 17 ابھی نہیں پڑھی جاتی کہ, اور وہ 90 سال کا بزرگ, اللہ نے یہ ہمت اور حوصلہ عطا فرمایا. پتہ چلا کہ جب وہ جوانی میں تھے نا تو کبھی ان کی تہجد بھی جو ہے وہ تہجد کا وقت بھی ان پر نہیں نکلتا. اپنی تہجد بھی روزانہ ذمہ داری سے پڑھا کرتے تھے. اور فرمایا کہ وہ بزرگ ایسے تھے, حضرت بزرگوں کا الحمدللہ ہمارے معاشرے میں, سماج میں ہمیشہ سے ایک دبدبہ رہا. دادا جی جو ہوتے ہیں ان کا ایک دبدبہ, اور باقاعدہ ہم راجستھان والے بخوبی جانتے ہیں کہ بڑی عمر کے جو دادا جی ہوتے ہیں وہ اپنے آپ میں گاؤں میں بڑے والے اڈان سوٹ رکھتے تھے ساتھ. تو یہ والے بزرگ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, ان کے تعلق سے فرمایا کہ یہ جوانی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں فی سبیل اللہ دین کی خدمت کرنے کا موقع بھی دیا. فی سبیل اللہ دین کی خدمت کی. فرمایا کہ کسی جگہ اگر کوئی برات وغیرہ آ جاتی اور عورتیں وغیرہ دکھ جاتی نا, وہی ڈنڈا لے کر وہاں پہنچ جاتے تھے, اور مجال ہے جو ان کے آگے کوئی چلا جاتا. کیوں کہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے.
نہ کسی رشتے، یہ نہیں کہ اپنے رشتے داری، کسی جگہ پہ ان کو پتا چل جاتا کہ فلاں جگہ اس طرح کا معاملہ ہے، وہاں لے کر پہنچ جاتے تھے اور لوگ ان کی باتیں بھی مانا کرتے تھے۔ جب جوانیاں پاکیزہ ہوتی ہیں تو اللہ بڑھاپے میں بھی نور عطا فرماتا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، اور جہنم کی آگ اتنی بھیانک ہے، اتنی بھیانک کہ اس کا تصور بھی ہمارے دل و دماغ میں نہیں گزر سکتا۔ ایک اللہ کے ولی تھے، ان سے جب کوئی ان کا نفس جب ان کو بیٹھا تھا کہ کوئی برائی کرنے کی خیال آتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا جملہ قرآن مجید، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو ان کے دل میں جب نفس بہکا تھا کہ برائی کی جائے، تو اللہ والوں کی سوچ اور فکر دیکھیں آپ، وہ فوراً اس گناہ کے عذاب کی طرف نظر کرتے کہ اگر میں یہ گناہ کروں گا تو ہوگا کیا؟ قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھے یہ عذاب دے گا، قیامت میں میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے گا کہ اگر یہ گناہ مجھ سے ہوگا تو پھر جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، کہ جہنم کی آگ وہ تو آخرت میں، تو پھر اس کو برداشت کیا جائے گا یا نہیں؟ تو دنیا کی آگ تو ہے، دنیا کی آگ کو لے کر دیکھا جائے کہ کیا میرا جسم برداشت کر سکتا ہے؟ وہ مائیں بہنیں ہیں جو چنگاریوں کو برداشت کر لیتی ہیں، ہم تو وہ نرم و نازک ہیں کہ اگر جو ہے بہت زیادہ گرم روٹی بھی ہاتھ میں آ جائے تو ہاتھ چھٹکنا پڑ جاتا آگے۔ نازکی کا تو یہ عالم ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں انگارہ لیتے فوراً گر جاتا، ایک فطرت ہے۔ جلد جلنے لگے گی، جب جلے گی تو ہاتھ سے فوراً وہ چیز نکلے گی۔ وہ اپنے نفس سے کہتے کہ جب تو دنیا کی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتا اور ایک لمحے کے لیے نہیں برداشت کر سکتا، تو اس جرم کے عوض میں جو قیامت کے دن جہنم کے اندر جلایا جائے گا اس کو برداشت کیسے کرے گا؟ اے نفس تو نہیں برداشت کر سکتا تو پھر اس گناہ کو کرنے کی آرزو اور تمنا بھی نہ کر۔ بس آخری آیت کے ساتھ بات ختم کر دوں۔ اللہ کریم قرآن مجید کی سورہ نساء میں 5ویں پارے میں ایک آیت کریم ہے جس میں اللہ پاک ذکر فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب عذاب دیا جائے گا، عذاب کی وجہ سے جب لوگوں کی جلدیں، بدن کی کھالیں جب جل جائیں گی نا، تو آیت کریمہ کلما ناتی جب جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کی جلدیں، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی، ناتی جب جلودہم، جب ان کی جلدیں جل جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، فرمایا ہم اس کی کھال کو دوسری کھال سے بدل دیں گے، اس کو بدل دیں گے۔ کیوں ہوگا ایسا؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے، تاکہ اس کو ہر لمحہ اس درد اور تکلیف کو سہنا پڑے۔ جیسے یہاں گناہ کر کے ہر لمحہ لذت کا احساس کرتے ہیں، اگر توبہ کی توفیق نہ ہوئی تو ایک بار میں قصہ تمام نہیں ہوگا، یہ جلد جلے گی، پھر اس پر دوسری لائی جائے گی، پھر جلائی جائے گی، فرمایا لیذوق العذاب، تاکہ وہ مزہ چکھتا رہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں پوچھ گچھ نہیں ہے، یہاں پر پوچھا نہیں جائے گا، لیکن آخرت صرف پوچھ گچھ کی جگہ ہے، صرف پوچھ گچھ کے، وہاں عمل نہیں ہے، یہاں عمل ہے۔ جتنے لمحے اللہ نے مجھے اور آپ کو دیے ہیں، جتنی سانسیں اللہ نے مجھے آپ کو دی ہے، ہر سانس بڑی قیمتی ہے، پتہ نہیں کس لمحہ کون سا اللہ کا پسندیدہ عمل ہو جائے اور وہ جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ اللہ کی دی ہوئی زندگی کی قدر کریں، اپنی اولاد کے تعلق سے فکر مند رہیں، علم دین سے ان کو وابستہ کریں، ان کے بچپن کو یوں ہی نہیں گزرنے دیں، بعد میں جا کر کی جانے والی تربیتوں کی طرف توجہ نہیں کریں، بچپن سے جس چیز کو پلائیں گے، بچپن سے جن چیزوں کی طرف توجہ کریں گے، بچے کے لیے آسان ہوگا کہ جوانی میں وہ منزل کو تلاش کر لے۔ اور نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ جب کاروبار کی نیت کریں، کسی کاروبار پر جانے کا ارادہ کریں کہ فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص پہلے تو ان نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ جن کے پاس ابھی چوائس ہے، جن کے پاس ابھی اختیار ہے، ابھی گھر والوں نے ذمہ داری نہیں دی ہے کہ جاؤ کام پر، کچھ سیکھ لو، ہنرمند بن جاؤ، اپنی پسند کا ہنر چنو، شریعت کے دائرے میں رہ کر کچھ سال مل رہے ہیں کہ جب اپنی پسند کا ہنر ملے گا تو محنت کم لگے گی، کیوں کہ وہی آپ کا شوق ہے، وہی آپ کا طریقہ ہے۔ اس سے قبل کہ وہ وقت آئے کہ گھر والے کہیں جاؤ اب لے کر آؤ، پھر آپ کے پاس کچھ نہیں، پھر جو ملے وہ کرنا ہے، اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔
ایک انسان کا کام کرنے کو وہ والا من نہیں ہوتا، پھر بھی اسے کرنا ہے کہ اب کروں تو کیا کروں، اس وقت میں ہوتا یہ ہے کہ انسان بڑی جوانی میں بھی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ جو کام اسے کرنا تھا وہ نہیں ملا، جو ملا وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو نوجوانوں سے گزارش ہے کہ ابھی گھر والوں نے ذمہ داریاں نہیں دی گئے تو آپ اپنے شوق کے حساب سے، جس میں آپ کا دماغ لگتا ہے کہ یہ کام، اور وہ ہو شریعت کے مطابق بھی، یہ بات ہمیشہ سے یاد رہے۔ رزق کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے کہ آج لیا ختم کل سے نہیں، یہ موت تک چلنے والی چیز ہے، یہ موت تک گھر میں پیسہ لانے والی چیز ہے۔ آپ جب اس راستے میں چلے گئے تو بعد میں جا کے آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ شروع میں تو جب بہت زیادہ کچھ نہیں رہتا تو بدلنا آسان ہوتا ہے۔ یہ کچھ باتیں ہیں جو میں نے عرض کی ہے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کریم مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب بھی اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی شرعی غلطی ہوئی تو اللہ کریم اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ استقبال فرمائیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ اہل سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العلی العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد عالم الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ درگاہ شریف میں سال میں 2 مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، اور پرسوں پہلی شب میں بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا، آپ سب تو شاید نہیں تھے لیکن جو تھے انہیں معلوم ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ حضرات کو بالکل پکی یاد ہونی چاہیے، معلومات ان چیزوں کی ہونی چاہیے۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے بعد سے لے کر ابھی کے بزرگوں تک سب کا ایک ہی مشن ہے کہ لوگوں کو اللہ سے ڈرایا جائے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہوتی۔ اور قرآن کریم اور حدیث کی تعلیمات، اور جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا، ہمیں آپ کو اپنے بچوں کو اس کی طرف لانا چاہیے۔ میں چند باتیں تربیت کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، اور چونکہ یہ وقت فاتحہ اور دعا کا ہے، اس کے حوالے سے کچھ ضروری مسائل آپ کے سامنے عرض کروں۔ ایک مرتبہ یا اللہ کا نعرہ لگا دیا۔ میڑتا والوں اور آس پاس کے الحمدللہ آج کچھ ہمارے ریاں والے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، گاؤں سے بھی لوگ آئے ہیں الحمدللہ، نیچڑیاں وغیرہ سے۔ تو میں آپ تمام حضرات کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جو میرے یہاں جمعہ پڑھتے ہونے کو تو معلوم ہی ہے، اور آج بھی میں نے یہی کہا تھا کہ چونکہ ہمیں مہمان کو پورا ٹائم دینا چاہیے، ہم یہی رہتے ہیں، ہر جمعے کو ہماری تقریر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہماری حیثیت سے زیادہ ویسے بھی بہت نوازتا ہے۔ جیسے ابھی ربیع الاول شریف کو کل پورا مہینہ ہوگا، آج تو 11 تاریخ ہے، کل جماعت ربیع الاخر کی کل 12 ہوگی، یعنی آنے والا جو کل ہے اس میں ربیع الاول کو 1 مہینہ گزرے گا۔ میرا معاملہ تو اتنا شیڈول بیزی رہتا ہے کہ ربیع الاول شریف کے اندر ایک رات میں 4 جگہ مجھے پروگرام کرنا رہتا ہے۔ تو حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ قیامت تک ایسے ہی رہے گی، اس پر نہ موسم کا اثر پڑے گا نہ ماحول کا اثر پڑے گا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر کے ڈانگاس پونا گھنٹے کے لیے جانا ہوتا ہے، وہاں سے آنے کے بعد میں قریشان میں پونا گھنٹہ، اس کے بعد میں کنڈل میں پونا گھنٹہ، پھر گوریاں باس میں۔ تو الحمدللہ مجھے، اور آج بھی جیسلمیر کی دعوت ملی ہوئی تھی لیکن میں نے کہا نہیں، ہمارے محلے کا مسئلہ ہے، اور حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ اور ہمارے کچھ محلے کے بزرگ حضرات کا بھی اشارہ تھا، تو میں نے کہا نہیں، ہمیں جیسلمیر تو پھر چلے جائیں گے، یہاں حاضر رہنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ اور یا اللہ کا نعرہ لگا دیا۔ میں آج کی مجلس میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں ایک مولوی آدمی ہوں، دینی تعلیم حاصل کی ہے، یہ بات میں آپ کو اللہ کے خوف سے اور اپنے موت کے ڈر سے سنا رہا ہوں، کیونکہ جب یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر میں اگر مگر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے جب قرآن کریم اور حدیث کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا، میں آپ کو اپنی پرسنل بات بتا رہا ہوں اندر کی، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول اب ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے لکھا تھا، 107-8 سال ہو گئے آپ کو انتقال کیے ہوئے،
107-8 سال پہلے آپ نے ایک بات لکھی تھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ جب آپ عالم بن جاتے ہیں، علماء کی خاص توجہ چاہوں گا، جب آپ عالم بن جاتے ہیں، فاضل ہو جاتے ہیں، دستار بندی ہو جاتی ہے، تو اس وقت تک آپ علم کے گیٹ تک پہنچتے ہیں کہ یہ نا یہ گھر ہے، انٹر ابھی ہوئے نہیں ہے، ابھی آپ کو گیٹ کا پتہ چلا، ابھی آپ کو گیٹ کا پتہ چلا کہ گیٹ یہ ہے. تو ہم سوچتے یہ بات کیوں کہی آپ نے؟ فراغت ہو گئی، دستار بندی ہو گئی، کتابیں پڑھ لی. اب سمجھ میں آیا کہ ہم جب مدرسے میں پڑھتے ہیں تو فیل ہونے کے ڈر سے پڑھتے ہیں کہ فیل نہ ہو جائے، وہ اللہ کے خوف سے نہیں ہوتا مولانا صاحب. لیکن اب کوئی سبق تو نہیں سنتا ہے ہمارا کہ حضرت جی فجر بعد سنانا پڑے گا. اب اللہ کے ڈر سے پڑھ رہے ہیں، اور جب کام اللہ کے ڈر سے ہو تو برکتیں بڑھ جاتی ہیں. سبحان اللہ. لہذا میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، میں مولوی آدمی ہوں، کتابیں پڑھنا ہی میرا کام ہے، پڑھانا میرا کام ہے. جب میں کہہ رہا ہوں ارے یار دین تو یہ ہے اور ہم نے تو کچھ اور سنا تھا، تو آپ مجھے بتاؤ آپ کو کتنا بڑا دھوکہ ملا ہوگا. اگر پائلٹ صاحب یہ کہتے ہیں اڑاتے ٹائم کہ یار معاملہ گڑبڑ ہے، تو آپ کتنے خطرے میں ہو. پائلٹ کو کم سے کم تھوڑا بہت تو اپنے ٹانگڑے بچانا آتے ہوگا، آپ کو تو کچھ، آپ تو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں بس. تو وہی بات ہے. اب میں آپ کو چند آیتیں پڑھ کے بتاؤں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ دین اسلام کیا تھا اور ہم کیا سمجھ رہے تھے. خاص کر ایک چپتا ہوا مسئلہ آپ کے سامنے رکھوں جو گھر گھر کی کہانی ہے. جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا، دیکھو ہمارا اسلام، میں بار بار کہتا ہوں، اسلام سائنٹیفک ریزن والا مذہب ہے. اس کے ساتھ بہت غلطی ہوا کہ اس کے بارے میں کہا 14 سوال پرانا ہے، یہ تو بس سیدھا سادہ نہیں. اسلام لوجیکل مذہب ہے، سائنٹیفک ریزن والا مذہب ہے اسلام. اور خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے ہے قیامت تک. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بچوں کی تربیت، دیکھو پیسہ آج صاحب آنا جانا ہے، بڑے بڑے مالدار کروڑ پتی روڑ پتی ہو جاتے ہیں. سب سے بڑی دولت ہے آپ کی اولاد. اگر اس اولاد کو دین نہ سکھایا تو سن لیں آپ تمام حضرات، میری طرف دیکھ کے سنیں، نیچے دیکھ کے مت سنیں، مجھے دیکھیں گا. اگر اولاد ہے اور ہدایت نہیں ہے تو اللہ کی نعمت نہیں، اللہ کا عذاب ہے آپ کو. کسی آدمی کے اگر 10 لڑکے ہوں اور وہ کہیں 10 اولاد ہے میری، پوچھا جائے گا حاجی صاحب نمازی نہیں ہے نا، تو یہ 10 دروازے ہیں جہنم کے، آپ کے لیے جہنم تھے اگر آپ کے بچے بے نمازی ہیں تو. جی کوئی بندہ کہے مولانا تجھے کیا پتا 2 کاروبار ہیں، ایک جے پور ایک جودھ پور، اگر زکوٰۃ نہیں نکلی ہے تو جہنم کا اڈا ہے. یہ کاروبار نہیں، آپ کے لیے جہنم کا ٹکٹ فکس ہو چکا ہے. چاہے حافظ صاحب کی درگاہ عرض کرنے آئیں یا چلے جائیں بغداد شریف، اگر زکوٰۃ نہیں دی ہے تو جہنم طے. اس بات کو یوں ہی کہنا چاہیے. اب ہمارے یہاں کیا پرابلم ہے؟ ہاں وہ ٹھیک ہے لیکن اگر کیا ہوتا ہے؟ ابو بکر صدیق تو اگر کرتے نہیں تھے، آپ نے کوئی نیا پلاسٹک کا اسلام بنا لیا. اگر مگر نہیں ہوتا. فرائض خدا بندی جاری ہونے چاہیے. آپ کو ایک اہم مسئلہ عرض کر دوں پھر آگے بڑھوں. آپ کو شاید پتا نہیں کہ جو نبی ہوتے ہیں نا ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پہلے جتنے انبیاء کرام، آپ کے نالج میں توجہ، آپ کے نالج میں ہونی چاہیے. حاجی صاحب نبی آتے ہی اس لیے ہے کہ زمین والوں پر اللہ کا قانون نافذ کرے. اور اس کی مثال دوں، کیسے؟ ایک مثال دے دوں میں. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہمارے درمیان موجود ہوتے ظاہری حیات میں، سننا اس مسئلے کو غور سے، اور کوئی مدینہ شریف شکایت بھجواتا میڑتے کے کسی آدمی کی کہ صاحب فلانا آدمی ہے، اس نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا جائیداد میں سے، توجہ سے، اور یہ شکایت مدینہ جاتی، تو آپ کو تو پتہ نہیں، یہ سنایا گیا ہے کہ بس وہ انہیں گوارا ہی نہیں ہوگا اور آپ جنت میں جائیں گے. جھوٹی جھوٹی باتیں سکھائی گئی ہیں، لیکن حدیثوں میں ایسا نہیں ہے. حدیثوں میں توجہ میری طرف رکھیں، پیسہ بعد میں آئے، پہلے میری طرف توجہ سنو. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر مدینہ شریف شکایت چلی جاتی حاجی صاحب، ابھی بھائی توجہ، کہ فلاں آدمی نے بہن کو حصہ نہیں دیا، تو پھر حضور نبی رحمت 2 بندے بھیجتے مدینہ چیک کروانے. وہ یوں نہیں کہتے بھائی میں تو رحمت للعالمین ہوں اور مجھے تو گوارا ہی نہیں ہے. یہ تو ان کی طرف سے جھوٹ ہم نے پھیلایا ہے تاکہ لوگ راضی رہیں اور نذرانہ بھی آتا رہے، ہے نا، یہ ہم نے پھیلایا ہے. دین میں ایسا نہیں ہے. اب رسول اللہ 2 بندے بھیجتے شاہ جی، اور وہ میڑ آ کے چیک کر کے آپ کی بہن سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، کھیت سے حصہ ملا کہ نہیں؟ وہ بہن کہتے ہیں کہیں کرا، ہم آگے تو سائن کرا لیا. سائن کرا لیے
اب 2 میڑتے کے گواہ لکھ کے دے دیتے، پھر رسول اللہ وہاں سے مدینے سے فوج بھجواتے، بھجوا کر پہلے کرتے آپ کو اندر، جو بھی آپ ہیں 30 مار کا ہیں یا 24 مار کا ہیں تو آپ جانو، پہلے آپ کو اندر کیا جاتا، اور رسول اللہ اپنے مدینے کے فوجیوں کے درمیان باقاعدہ ایک اسلامی پٹواری صاحب بھی آتے اور ناک چوک ہوتا زمین پر، اور رسول اللہ اپنی موجودگی میں آپ کی بہن کو حصہ دلا کر پھر آپ کو تشریف لے کر کے، کہو سبحان اللہ۔ اس میں سبحان اللہ بہت دھیرے بولے آپ، کیونکہ یہاں حلوہ نہیں، کھیر نہیں، شربت نہیں، جنت نہیں، یہاں سیدھا میں نے جیب پر اٹیک کیا، تو آپ کو مجھے کہنا پڑا سبحان اللہ بولیے، تو آپ نے کہا سبحان اللہ۔ بھائیوں، یہ مقام ہنسنے کا نہیں رونے کا ہے۔ درگاہیں جو ہوتی ہیں نا اللہ والوں کے آستان، میں نے آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے میں نے آپ کو کہا یہ درگاہیں اصل میں ہاسپٹل ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ہاسپٹل۔ یہاں دلوں کا علاج کیا جاتا ہے، دلوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو ایک اس مسئلے کو آپ سماعت فرمائیں، اب یہ مسئلے حل ہوں گے کیسے؟ مولانا یہ تو بڑا بھاری مسئلہ ہے یار، میں تو میرے گھر میں رہ رہا ہوں، آپ کہنے اسی میں سے بہن کو بھی دو اور فلاں کو بھی دو، تو میں تو اس گھر سے کہاں جاؤں؟ یہ سوال ہے آپ کا، اس کا جواب قرآن اور حدیث میں ہے۔ میڑتا والوں، رسول اللہ نے ہمیں آگاہ کیا تھا جب ہمارے بچے تھے 7 سال کے۔ میں کئی چہرے پہچان رہا ہوں جن کے بچوں کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہیں، میں ان کو سنا رہا ہوں کہ وہ اشارے میں سن لیں میری بات۔ رسول اللہ نے ہمیں کیا کہا تھا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس بچے کو دین سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ کتنے سال کا ہو جائے؟ ماں بہنوں معاف کرنا، آپ کی حالت یہ ہے کہ اگر 24 سال کا بچہ داڑھی رکھ لے تو آپ رونے لگتی ہو، داڑھی رکھ لے، ہماری حالت خراب ہو رہی ہے۔ او یار داڑھی رکھی ہے نا، حالت خراب کیسے ہو رہی ہے؟ حضور نے فرمایا 7 سال کا ہو تو دین کا کہو، اور 7 سے 8 1، 8 سے 9 2، 9 سے 10 3، یہ 3 سال ہیں پچکارنے کے، اے میرا بیٹا، اے میرا لڈوڑا، اے میرا پیارا، اے مرو لاڈو، اے مارو چھوڑو، اے میرا چمٹو، یہ لاڈ کریں ہم 3 سال۔ اب 3 سال کے بعد بھی اگر وہ دیندار نہیں ہے تو رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سزا مقرر کرو، فجر کے 4 ڈنڈے، ظہر کے 12، عصر کے 8، اس طرح ڈنڈے وغیرہ جب چلیں گے تو بچہ کیا، بچے کا ابا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہوتا کیسے نہیں، فالتو کی باتیں کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ آپ نے اگر اس ٹائم رسول اللہ کا غلام بنا دیا ہوتا تو بچہ دیندار ہوتا۔ ایک اہم مسئلہ اس سے اوپر، اب اگر یہ ہو جاتا، کاش ابھی بھی ہو جائے، جو بچے ابھی جوان ہیں جن کے بچے بھی 7 سال کے، وہ تو عمل کر سکتا ہے اس۔ اب جب بچہ 10 سال کا ہو گیا، بالکل توجہ سے سنو حضرات، میں آپ کے بڑھاپے کی ٹھیک کرنے کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں، بہت مزہ آ جائے گا اگر عمل کر لو گے تو۔ اب 10 سال کی عمر میں بچے کو کہہ دیا جائے، نوجوانوں توجہ، جب بچہ 10 سال کا ہو گیا، اب بچے کو کہہ دیا جائے کہ بیٹا شریعت ہے جو کہتا ہے میرے بیٹے کے گاؤں میں کھانا کروں گا اور دانا کروں گا، میری عزت ہے، ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی قبر کھود رہے ہیں یہیں بیٹھ کر کے، آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کس سانپ کو پال رہے ہیں۔ اب بچہ 10 سال کا ہو گیا تو بچے سے کہہ دیجئے کہ بیٹا اپن تو اور میں دونوں حضور کے غلام ہیں، سبحان اللہ ہیں۔ بھئی دیکھو ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ ایک دنیا میں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے باپ بی جے پی کو ووٹ دے، بیٹا کانگریس کو ووٹ، ہوتا ہے نا، آپ اس مولانا کو پسند کرتے ہیں، وہ اس مولانا، ہوتا ہے، انسان ہے ہم لوگ، آپ کو کھاٹا پسند ہے، کسی کو بھنڈی پسند ہے، ہوتا ہے، لیکن سارے کے سارے مل کر غلام تو رسول اللہ کا ہے نا، رسول اللہ کے مسئلے پر تو ایک ہے نا ہم لوگ۔ اب گھر پہ میٹنگ ہونی چاہیے، اور میٹنگ آپ تو جائے آپ کیا کرو گے، عالم کو بلاؤ، عالم دین کو بلاؤ کہ مولانا صاحب میرا بچہ 10 سال کا ہو گیا ہے، فیوچر پلان اسلام نے کیا دیا بیان کرو۔ اب عالم دین آ کر کے رمضان صاحب اس کو کہے گا کہ دیکھو بیٹا تمہارے ابا بیٹھے ہیں، تم بیٹھے ہو، تمہاری ماں بیٹھی ہے، جب آپ بالغ ہو جاؤ گے تو اس گھر میں اب آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے۔ باپ کا احسان ہے حاجی ناصر صاحب کہ آپ بچوں کو رکھ رہے ہیں، یہ باپ کا احسان ہے کہ گھر پہ رکھا ہے بیٹے کو۔ اب 80 سال کی عمر میں لوگ تعویذ کروا رہے ہیں کہ بیٹا کہنے میں نہیں ہے، قصور آپ کا تھا، کاش آپ نے رسول اللہ کے دین پر عمل کیا ہوتا، کسی کا بڑھاپا خراب نہیں ہوتا۔ اور جب بچے کو پتا چل جاتا کہ بالغ ہونے کے بعد مجھے تو رائٹ ہی نہیں ہے، اب یہاں کیا ہوتا ہے، میرے اخبار سے خود ایک نوجوان آیا کہ 2 سال ہو گئے بقرعید پر میرے ابا نے پیسے نہیں دیے، اس کو ہی لگ رہا کہ مجھے پیسے نہیں دیے، ایک کو دے دیے۔ اور بھائی تجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ احسان ہے کہ روٹی کے پیسے نہیں لے رہا ابا جی، اس گھر میں رکھ رہا ہے نا، کرایہ نہیں لے رہا۔ آپ کے بالغ ہوتے ہی لیاقت بھائی، بالغ ہونے کے بعد باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے گھر میں رکھنے کی، یہ ہے شریعت کا مسئلہ۔
لیکن ہمیں تو بس جنت کی سناؤ، جہنم کی سناؤ، کرامتیں سناؤ، بیسک اسلام مت بتاؤ، پھر بڑھاپے میں کرو۔ اب بچے کو کہہ دیا جائے بیٹا تیرا باپ ہوں، کاروبار اچھا تلاش کر، جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا جو تجھے کاروبار اچھا لگے اچھا کاروبار کر، لیکن بیٹا میری ایک شرط ہے، بوڑھے حضرات غور سے سن لیں میری بات کو، میں آپ کا سگا آپ کے خاندانی تعلقات ہمارے اچھے، اس لیے آپ کے ایک بہت بڑے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ اب اپنے بچے سے کہہ دو کہ بیٹا دیکھو میں باپ ہوں، بیٹا دین کو مانتا ہے؟ ہاں ابا جی دین کو مانتا ہوں۔ بیٹا اب 18 سال تک، آج 10 سال کا ہو گیا، 8 سال کا ٹائم دے رہا ہوں مجھے، لیکن کیسے دے رہا ہوں؟ عشاء کے بعد ایک تو مجھے آپ کی انٹری گھر پہ چاہیے 9 بجے، اینڈ ہے 9:30، اور یہ 9:30 بجنی چاہیے مسجد میں، عشاء پڑھتے 1 گھنٹہ پڑھیں گے آپ مولانا صاحب سے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، باپ کیا ہے، ماں کیا ہے، کاروبار کیسے کروں، اور 1 گھنٹہ پڑھ کر کے آپ میرے گھر آ جائیں گے 9:30، اینڈ ہے 10 بجے۔ 10 بجے کے بعد اگر آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہ گھر چونکہ میرا ہے میں نہیں کھولوں۔ دین تو یہ تھا شاہ جی، آج اگر کوئی یوں کر لے تو محلے والے کہیں گے باپ ہے کہ کہیں ہے، باپ کو سب آٹو بجا ہے، آٹے کون کھول رہا ہے؟ کیوں کھولیں بھیا، میرا گھر ہے، نہیں کھولتا۔ میرے اسلام نے مجھے رائٹ دیا ہے کہ میں چاہوں تو اندر ڈالوں، چاہوں تو نہیں ڈالوں۔ اے کاش ہم نے حضور کا دین پڑھا ہوتا۔ حاجی جبار قریشی صاحب کی والدہ کے چلم کے ٹائم جلسہ رکھا تھا تو اس ٹائم میں ایک نعت پڑھ رہا تھا، اس میں وہ نعت میں شعر آیا تھا مدینہ یاد آتا ہے، تو ایسا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس سے میرا ارادہ ہوا جا رہا تھا کہ کاش ہم نے حضور کے مدینے پر عمل کر لیا ہوتا تو کوئی بوڑھا آج بیکار نہیں ہوتا۔ کوئی بوڑھا یہ نہیں کہتا کہ میں نے ان کو پڑھا کر کے انجینئر بنا دیا، میں نے ان کو پڑھا کر ماسٹری کروا دی، میں نے ان کو پڑھا کر ڈاکٹر بنا دیا، آج باپ بیٹا بہو دونوں جے پور چلے گئے اور مجھے یہاں چھوڑ دی۔ کاش رسول اللہ کی غلامی کی ہوتی تو آپ کی ساری جمع پونجی آپ کے پاس رہتی، بیٹا بھی ٹھیک رہتا۔ موضوع پر واپس آ جائیے۔ اب بچے سے کہہ دیا جائے بیٹا کاروبار کہاں کر رہے ہو، یہ مجھے رپورٹ چاہیے، اور عشاء کے بعد کون سا دین پڑھ رہے ہیں آپ، مجھے اس کا رزلٹ چاہیے، ادروائز میں آپ کو میرے گھر پہ نہیں رکھوں گا، مجھے رائٹ ہے۔ عموماً یہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ من چھوٹا گھر مان دے دو اور بڑوڑا دے دو، کیوں دے دوں آپ کو بھیا، میرا ہے نا، آپ کو نہیں دے سکتا، یہ دین نے مجھے دیا۔ ہاں ماں باپ کے مرنے کے بعد میں بیٹا بیٹیوں کا حصہ ہوتا ہے، جب ماں باپ مر جائیں تو بیٹے کا ڈبل بیٹی کا سنگل، بیٹے کا ڈبل اور بیٹی کا سنگل۔ آخری مرحلہ میرے بھائیوں جنہیں یہ لگتا ہے کہ نہیں اس سے اچھی تقریر فلاں سے میں نے سنی تھی، ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ دھجے اڑا دی، میں نے کہا بم پھوڑے تھے، دھجے اڑی، کوئی آتنکوادیوں کے حملے کروانے درگاہ میں کوئی بم پھوڑ دی، نہیں، دین بیسک بیان کرو، دین کیا ہے۔ حاجی صاحب آخری مرحلہ، جو لوگ کہتے ہیں مولانا میں نے 7 آمین کر لیے ہیں، آپ سے بڑے بزرگوں سے میں نے میلاد سنی ہے، اچھی بات ہے، سبحان اللہ، اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ میں آخری مرحلے میں آ رہا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے گا، میں جو بات بتانے جا رہا ہوں 4تھے پارے میں، قرآن تو تمہارے گھر میں رکھا ہے، اب آپ اپن کیا کر، لوگوں میں ایک ہوتا ہے کہ تو نہیں بتاؤ کرے، نہیں کر رہا ہوں، میں 1400 سال پرانی بتا رہا ہوں، اور میرا بنا ہوا ایک ڈائلوگ ہے، ماں صاحب ناراض نہ کرو، میں اکثر جمعے میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نیا مولوی نیا مسئلہ، میں کہتا ہوں پپو تو آپ ہیں 70 سال کے، آپ گڈو پپو ہیں 80-90 سال کے، تو میرا اسلام تو 1400 سال پرانا ہے۔ مولانا مستقیم صاحب 1400 سال پرانا زیادہ بڑے رہتا ہے کہ 80 سال والے زیادہ بڑے رہتا، بڑے رہا تو وہ جو 1400 سال پرانا ہے، آپ 100 سال کے پپو گڈو ہیں، آپ کو کیا پتا۔ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن کبھی کبھی میں اشارے کر دیتا ہوں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، مسلمانوں اگر اس طرح تربیت نہ ہوئی، جو ہی مرو گے اللہ پوچھے گا اولاد میری امانت تھی، لاؤ ان کی نمازیں، اولاد میں نے دی تھی، دین قائم کا، اولاد میں نے دی تھی، ان کو نشے سے کیوں نہیں باز رکھا گیا، انہیں تو نے سزائیں کیوں نہیں دی تھی، ان کو تو نے دین میں کیوں نہیں رکھا۔ دوسرا اہم مرحلہ 4تھے پارے میں اللہ فرماتا ہے تلک حدود اللہ، جائیداد کی تقسیم اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدیں ہیں، مسئلہ نہیں ہے فرض واجب کا، اللہ کی حدود، یہ جو حد ہے نا عربی میں یہ ایک وچن، اور مار صاحب حدود بہو وچن، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کے بورڈر ہیں۔ یار اپن باڑمیر جیسلمیر میں وہ پاکستان کی بورڈر نہیں چھو سکتے، تو گولی مار دیں گے پولیس والے یا فوجی بیٹھے ہوئے، اللہ کی حد کو پار کون کر سکتا ہے شاہ جی؟ ہاں اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ جائیداد کے مسائل چھوٹے موٹے مسئلے نہیں ہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان میں بیٹے کو ڈبل ملنا چاہیے، بہن کو سنگل ملنا چاہیے، اگر نہ دی
تو اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، چوتھا پارہ سورہ نساء، آپ کے گھر میں قرآن رکھا، اسی میں ہے یہ آیت۔ اللہ فرماتا ہے اگر کسی نے اس مسئلے پر عمل نہ کیا اور جناب خود ہی حج اور خود ہی 7 عمرے کر لیے، بہنوں کو خالی لڈو بٹوا دیے، تو اللہ فرما رہا ہے یدخلہ نارن، اللہ اسے آگ میں ڈالے گا۔ اللہ فرما رہا ہے آگ میں ڈالے گا۔ یہ مشورے ہو رہے ہیں حضرت اس سال تھوڑا نرم رکھنا ہاتھ، حضرت نرم ہاتھ کیسے رکھے گا؟ حضرت کوئی نیتا جی ہے جو نرم ہاتھ رکھے گا؟ حضرت قرآن کا خادم ہے، تمام علماء کو، تمام پیروں کو قرآن کا خادم ہونا چاہیے، اور جب سماج میں جائیں تو قرآن پیش کریں، دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے، دیکھو حدیثوں میں یہ لکھا ہے، تاکہ آپ ہمارے مرنے کے بعد نہ کہے یا اللہ کاجی جی تمہیں بتائی کون ماں گاؤں بات تھا اپنے او مسئلہ تمہیں دھیانی کونی، قصور ہمارا ہے، قصور تمہارا بھی ہے، آپ نے طلب نہیں رکھی، ہم نے بیان نہ کیا۔ حافظ صاحب تمہارے اور میرے دونوں کے جج ہیں، آؤ ابھی فاتحہ کے ٹائم ان کی روح سے اپن دعا کریں گے، استمداد کریں گے، دعا اللہ سے کی جائے گی کہ باپ جی ہم بھی غلط ہیں، یہ بھی غلط ہیں، ان کو سیکھنے کی اللہ سے دعا کراؤ اور ہمیں سکھانے کی دعا کراؤ، تاکہ ہم ایک دھارے پر آ جائیں اور آپ کے پیچھے پیچھے ہمیں کعبہ شریف تک کی زیارت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات آپ سب کے کام آئے گی، فاتحہ۔ فاتحہ ایک تو وہ ہوتی جو مولانا صاحب لگاتے ہیں، وہ آپ کو نہیں آتی کیونکہ قرآن کی آیتیں پڑھنی پڑتی ہیں اس میں۔ شبرات کے مسئلے پر عید کے دن، بقرہ عید کے دن بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، مولانا تو ایک مکان سو، میں پہلے مار کر لگے جائے، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، آپ نے پہلے کہہ دیا، اب تیسرا لینا آ گیا، اب بندہ پھنس گیا، یار یہ لینا آ گیا، اب بندہ کہ میں تو لینا آ گیا، تھے کہ میں نے رات کہہ دیا۔ اب امام تو ایک اور مسائل ہزار، حاجی صاحب فاتحہ آپ خود لگایا کرو، ماں بہنوں فاتحہ آپ خود لگایا کرو۔ ایک عورت سے حضرت کوئی بوڑھی خاتون ہے، خاندانی ہمارے ان سے تعلقات ہیں، میں نے ان سے کہا اپنے ابا کی فاتحہ لگاتی ہو؟ کہا میں نہیں لگاؤں، بھائی صاحب لگاتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ میری پھونکتی نہیں۔ کیا کہا؟ کہ ہماری فاتحہ پھونکتی نہیں۔ اب ان بیچاری غریب عورتوں کو کون ہی گلے گلے مسئلے بتاتا کیوں نہیں پھونکتی ہے؟ ارے اللہ کی بندیوں تمہاری جلدی پھونکتی ہے کیونکہ تم مجبور ہو، اور اللہ تعالیٰ مجبوروں کی زیادہ سنتا ہے، لہذا عورتوں کو چاہیے گھر پہ فاتحہ لگائیں، خود لگائیں۔ کیسے لگائیں؟ آپ کو اللہ کا نام لینا تو آتا ہے، کوئی فاتحہ میں آیتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر نہیں آتی ہے اللہ اکبر کیا بولو گے؟ اللہ، لیکن دل میں نیت کرو میرا اللہ سب سے بڑا، سبحان اللہ، محبت سے اللہ اکبر، الحمدللہ، تمام تعریفیں میرے اللہ کے لیے، اللہ سے تعلقات قائم کرو، سبحان اللہ، میرا اللہ تو پاک ہے۔ یہ 3 جملے بولے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آپ کو 3 پہاڑوں کے برابر ثواب ملے۔ آپ موٹر سائیکل لے کے کئی صاحب کے لئے پھر رہے ہو، حضرت آپ فاتحہ لگا دے، حضرت کیا لگائے گا فاتحہ؟ دیکھو شبرات پر میں میرے باپ کے تعلق سے جو دعا کر پاؤں گا آپ کے ابا سے کے تعلق سے نہیں کر پاؤں گا۔ کیوں؟ میں عثمانی ہوں، آپ دیشواڑی ہو، میں عثمانی ہوں، آپ تیلی ہو، میں عثمانی ہوں، آپ قریشی ہو، میں عثمانی ہوں، آپ کنڈل کے شاجی ہو، خون ہمارا الگ الگ ہے، میں وہ خیالات کہاں سے لاؤں گا آپ کے ابا کے لیے؟ سچ ہی ہے، یہ سچ ہے۔ ہاں میں ہی کہہ سکتا ہوں اللہ عبداللہ خان جی کی مغفرت فرمائے، اللہ فلاں صاحب کی مغفرت فرمائے، اللہ وفاتی شاہ کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ نو شاہ جی کی یہ منہ سے تو کہوں گا لیکن دل کہاں سے لاؤں گا؟ لیکن میرے باپ کا مسئلہ آئے گا تو میرا اللہ میرے بوڑھے باپ کو معاف فرما، اے اللہ میری ماں کو معاف فرما۔ تو منیر بھائی میں جو دل سے میری ماں کے لیے کہہ سکتا ہوں نا، آپ کے لیے تو جملہ ہی بول دوں گا، دل کہاں سے لے کر آؤں گا؟ لہذا جب بھی درود فاتحہ کا دن آئے فاتحہ خود لگاؤ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ہو گئی فاتحہ۔ اب بخشا دو میرے مولا، میں گنہگار ہوں، میں نے یہ پڑھ دیا، اے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میں نے جو پڑھا اس میں غلطیوں کو تو معاف کر دے، اور قبول فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے ہمارے تمام بزرگوں تک پہنچے، اور خاص کر میرے ابا کی مغفرت فرما، میری امی کی مغفرت فرما، جن جن کے نام یاد ہیں ان کی مغفرت کی دعائیں ضرور کر دیا کریں۔ یہ فاتحہ ہوگی تو ابھی جب ہم اندر جائیں گے 3-4 سلام پڑھ کے آپ حضرات کو یہیں بیٹھنا ہے، فاتحہ خانی ہوگی اور آپ تمام لوگوں کے لیے ہم دعا کر دیں۔ ابھی جب ہم بیٹھ جائیں گے سلام کے بعد میں آپ یہاں نیچے بیٹھو گے، ہم اندر چلے جائیں گے، اس وقت روحانی طور پر حافظ صاحب ہمارے سامنے ہوں گے، ہم ان کے سامنے ہوں گے۔ 3 دن ہم نے کہہ دیا، تیسرا دن حافظ صاحب کا اور اللہ پاک کا ہے۔ جب کل ہوتا ہے نا تو کل کے ٹائم تمام بزرگوں کی روحیں وہاں پر آ جاتی ہیں کہ اللہ پاک یہ لوگ آئے ہوئے ہیں کہ ان کے تو آج کے دن جب بھی کل کی مجلس ہو تو آپ اپنے دلوں کو پیش کر دیا
تو آئیے بلا تاخیر کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیں، پھر دعا کی جائے گی۔ حبیبی یا رسول اللہ اندھیر ہے دن تیرے میرا گھر، اے شمع جمال مصطفی روشن کر قبر بے کسوں کی، اے شمع جمال مصطفی یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلاۃ السلام علیکہ۔ صاحب تمام حضرات سکون سے تشریف فرما ہے، ائمہ کرام اندر آ کر کے